Salam, मेरे अजीज listeners. Welcome back to your own channel Self Belief, which is specially made for novel lovers. Today is a complete novel named as दिलों की मोहब्बत by रेहाना आफ्ताब. So let's start it. परिशे, आज तुम्हें इकरार करना ही पड़ेगा कि तुम्हें भी मुझसे मोहब्बत है. अजहान हैदर का लहजा ज़िद्दी था. वो आज हर सूरत इस ढकी छुपी मोहब्बत का इजहार चाह रहा था. 100 मसाइल में घिरी मजरू इज़्ज़त नफ्स लिए रात की तारीकी, सर्द हवा, दिसंबर की हल्की फवार से ज़्यादा वो अजहान के सवाल से कपकपा रही थी. वो आज जवाब सुने बगैर टलने वाला नहीं लग रहा था. परीशे ने परेशान नज़रों से अजहान के चेहरे को देखा. लॉन के नीम तारीक माहौल में भी उसके चेहरे से उसका अटल इरादा झलक रहा था. हमेशा की तरह सबसे झुड़कियाँ खाने के बाद वो अपना गम गलत करने लॉन के तारीक गोशे में आई थी. ये तारीक गोशा उसे बहुत अजीज़ था, जिसमें उसके कई खूबसूरत और उदास लम्हे कैद थे. ये वो गोशा था जो उसके कमरे की खिड़की से भी साफ नज़र आता था. जाने कब अजहान उस तक आया. वो उसके रोने की वजह पूछ रहा था. अजहान हैदर उसका तायाजाद था. बचपन से एक दूसरे से वाकिफ़, दोनों ही एक दूसरे को पसंद करते थे. अजहान ने कई बार इजहार किया, मगर वो बग़ैर किसी तासुर के उसके लफ्ज़ों का असर ज़ाइल कर जाती थी. बिन कहे वो जान गया हमेशा की तरह उसकी तज़लील हुई होगी. वो हमेशा से उसका तरफदार रहा था, मगर अब बात हद से बढ़ने लगी थी. वो अपने और उसके रिश्ते को कोई मजबूत नाम देकर उसे इस घर में मोतबर करना चाहता था, ताकि फिर कोई उसकी तज़लील करते 100 बार सोचे. परिशे, मुझे जवाब चाहिए. बताओ, तुम्हें मुझसे मोहब्बत है? अजहान ने उसकी कलाई पे गिरफ्त मजबूत की. सर्द हवाएं, बरसती फवार और अजहान के हाथों का लम्स. परिशे की रीढ़ की हड्डी में जैसे खून जम गया था. शॉल ओढ़ने के बावजूद उसकी टांगें बुरी तरह कपकपा रही थीं. बरसती फवार ने अचानक मूसलाधार बारिश का रूप धार लिया. परिशे बुरी तरह बौखला के उसे देखने लगी. वो चट्टान किसी सख्ती लिए अपने सवाल पर कायम था. मेरा हाथ छोड़ो, मुझे सर्दी लग रही है. परिशे की आवाज़ बाकायदा कपकपा रही थी. ये कपकपाहट बारिश से ज़्यादा अजहान हैदर की नज़रों की मरहून मिन्नत थी. अजहान हैदर ने उसके चेहरे को बगौर देखा और उसकी कलाई छोड़ दी. दोनों के चेहरे चंद सानिये की दूरी पे थे. दोनों के बीच बारिश की बौछार थी. हीटर ऑन करके अपने कमरे में कंबल में घुस जाओ, लेकिन मैं इस वक्त तक यहाँ रहूँगा जब तक तुम इकरार न कर लो मेरी मोहब्बत का. परिशे ने बरसती बूंदों में उसका चेहरा देखना चाहा. वो उसके भीगे चेहरे पे ज़्यादा देर नज़र न डाल सकी. पलटकर अपने कमरे की तरफ भागी. शॉल तकरीबन भीग चुकी थी. शॉल उतार कर कुर्सी पर फैलाते, गीले बालों को झटकते कमरे की गर्म फिज़ा ने कपकपाती हड्डियों को आराम पहुँचाया था. क्या हो गया है अजहान को? उसकी आंखों की जुनून खेसी याद आई तो उसने झुरझुरी ली. नादान शख्स गलत ख्वाहिश कर रहा है. वो यासियत से बोलती आंखों में आया पानी पलकें झपक कर छुपाने लगी. मैं इकरार करूं अजहान के सामने? जिस बात का इकरार मैं अकेले में खुद से करने से घबराती हूँ, वो मैं उसके सामने करूं? वो बेचैनी से कमरे में टहलने लगी. ताई जी को भनक भी पड़ गई तो वह क़यामत कर देंगी. अजहान को कोई कुछ नहीं कहेगा, मगर मेरी चमड़ी उधेड़ देंगी. पहले तो शायद मैं इजहार कर देती, मगर अब? वो अपनी हाथों की लकीरों को देखने लगी. जाने तुम इनमें बसते भी हो या नहीं अजहान हैदर. आंसू की तार दर की तार बहने लगे थे. जाने किस जज्बे से उसने पर्दा सिरका कर खिड़की खोली थी. तेज़ ठंडी हवा उसके बालों को उड़ाती कमरे में इर्ताश सा कर गई. वो सर्द हवा से कपकपा गई. इस ख्याल से वो जा चुका होगा. उसने एक बार तसल्ली के लिए उस गोशे को देखा. उसकी मखसूस बेंच से कमर टिकाए दाएं बाएं बेंच पे हाथ रखे उसकी नज़रें तेज़ बौछार में भी उसकी खिड़की पे थीं. जैसे उसे यकीन था कि ये खिड़की ज़रूर खुलेगी. परिशे दरीचे पे हाथ रखे दीवार से लग गई. उसे इस शख्स की दीवानगी से डर लगने लगा था. खून को रगों में जमा देने वाली सर्दी, बरसती बारिश में भी वो डटा हुआ था. या अल्लाह, क्या करूं? खुद को सख्त बेबस महसूस करके डरते डरते वो पर्दा हटा के उसे देखने लगी. बीमार हो जाएगा.
وہ لاچاری سے کبھی انگلیاں مروڑنے لگی، کبھی بے چینی سے کمرے میں ٹہلنے لگی۔ وقفے وقفے سے پردہ ہٹا کر ضرور دیکھتی، وہ سابقہ انداز میں کھڑا تھا۔ ثابت کیا کرنا چاہتا ہے یہ شخص؟ اذہان حیدر کی ہٹ دھرمی پہ اب اسے غصہ آنے لگا تھا۔ پہلے ہی کم تکلیف دہ ہے زندگی، جو اور اذیت دینے پہ تلا ہے یہ شخص۔ اس کے غصے کا گراف بڑھتا جا رہا تھا۔ شال کرسی سے کھینچ کر شانوں پہ ڈالتی وہ تیزی سے کمرے سے نکلی۔ اذہان اسے خود تک بھاگ کے آتے دیکھتا رہا۔ بھاگ کر آتے ہوئے بھی وہ اچھی خاصی بھیگ چکی تھی۔ بارش پہلے سے تیز ہو گئی تھی۔ پریشے کے چہرے پہ غصہ تھا۔ شال زمین پہ جھول رہی تھی، وہ اس کے مقابل آ کھڑی ہوئی۔ بجلی زور سے چمکی تھی، وہ ایک لمحے کو سہم سی گئی۔ اذہان کا چہرہ سفید ہو رہا تھا۔ اسے قریب آتا دیکھ کر وہ سیدھا ہو گیا۔ کیوں بیکار کی ضد کر کے مجھے اذیت دے رہے ہو؟ وہ سخت غصے میں تھی۔ وہ ہولے سے مسکرا دیا۔ تمہیں کیوں اذیت ہونے لگی؟ وہ انجان بن کر پوچھنے لگا۔ پریشا نے کوئی سخت جواب دینے کے لیے منہ کھولا مگر ہونٹ کپ کپا کے رہ گئے۔ اذہان حیدر نے اس کے ادھ کھلے لبوں پہ بارش کے گرتے قطروں کو دلچسپی سے دیکھا۔ مجھ سے زیادہ خوش قسمت تو یہ بوندیں ہیں۔ وہ اسے سخت تیوروں سے گھورنا چاہ رہی تھی مگر بوندیں کھلی آنکھوں کو دیر تک کھلا نہیں رہنے دے رہی تھیں۔ اندر جاؤ، بیمار پڑ جاؤ گے۔ چند لمحوں نے اس کے کس بل نکال دینے تھے، اسے تو نکال دیے تھے، اسے تو گھنٹہ ہونے کو آیا تھا۔ تمہیں میری فکر کرنے کی ضرورت نہیں، صاف جواب آیا۔ اذہان، یہ پاگل پن ہے، دشمنی کر رہے ہو خود سے۔ وہ جیسے اس کے ارادے سے زچ ہو گئی تھی۔ تمہارے ساتھ تو دشمنی نہیں کر رہا نا، جاؤ اپنے کمرے میں اور نظارہ کرتی رہو پردے کے پیچھے سے میرے مرنے تک۔ وہ بہت بے رحم لگ رہا تھا۔ اس نے بیچارگی سے آسمان کی طرف دیکھنے کی کوشش کی مگر ناکامی ہوئی۔ موسم کے تیور، بادلوں کی گرج، بجلی کی چمک بتا رہی تھی کہ آسمان ساری رات برسنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ وقفے وقفے سے بجلی چمکتی تو پل بھر کو ہر منظر روشن ہو جاتا۔ نیم تاریکی تھی جس سے لون کا آخری گوشہ خاصا خوفناک لگ رہا تھا۔ پلیز اذہان، جاؤ یہاں سے، میں تمہارے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں۔ اس نے باقاعدہ ہاتھ جوڑ دیے تھے۔ شال زمین بوس ہو چکی تھی۔ اس سر پھرے کو کیسے سمجھائے اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ اذہان نے ایک نظر اس کے کپ کپاتے وجود اور دوسری نظر شال پہ ڈالی، پھر جھک کر شال اٹھائی اور پیچھے سے لا کر اس کے شانوں پہ ڈال دی۔ وہ باقاعدہ کپ کپا رہی تھی، جڑے ہاتھ تھر تھرا رہے تھے۔ اذہان کو اس پہ ترس آ گیا۔ جاؤ اپنے کمرے میں۔ پریشے کے جڑے دونوں ہاتھ کھول کر اس نے اسے پیچھے دھکیل دیا۔ پریشے نے تنک کے شال شانوں سے جھٹک کر نیچے گرا دی۔ نہیں، اب میں بھی تمہارے ساتھ کھڑی رہوں گی۔ بہت محبت ہے نا تمہیں مجھ سے، یہی ثابت کرنے کی کوشش کرنا چاہ رہے ہو نا؟ تو ٹھیک ہے، کرو، میں بھی ساتھ کھڑی ہوں صبح تک۔ عرصے بعد اذہان حیدر نے اس کا پرانا لب و لہجہ اور ضدی انداز دیکھا، جو اب صرف جی حضوری کے مخصوص فکروں پہ کھلنے لگے تھے۔ اذہان اس کے ضدی چہرے کو دیکھتے لب دبا کر مسکرایا۔ میں تو محبت ثابت کرنے کو کھڑا ہوں۔ تم کیا ٹائٹینک 2 بنانے کا ارادہ رکھتی ہو؟ اذہان حیدر کا چہرہ سفید پڑنے لگا تھا مگر وہ اس حالت میں بھی شوخی سے باز نہ آیا۔ اگر تم اندر نہیں گئے تو بہت برا ہوگا۔ اس کی دھمکی پہ وہ مسکرایا۔ اس سے زیادہ برا کیا ہوگا پریشے کہ میں مسلسل 1 گھنٹے سے تم سے صرف اظہار سننے کا منتظر ہوں اور تم بہت بے حس لڑکی ثابت ہو رہی ہو۔ کس سے ڈر ہے تمہیں؟ کس کی نظریں تم پہ گڑی ہیں جو تمہارے لبوں پہ کفل پڑ گئے ہیں؟ ایک عرصے سے جو محبت بن کہے ہم دونوں کے اندر پنپ رہی ہے، تمہارے اندر اس کا اقرار کرنے کا حوصلہ نہیں؟ میں تمہیں اتنا بزدل نہیں سمجھتا تھا۔ اس کے شانوں کو جھنجھوڑ کے کہتے اس نے باتوں کے اختتام پہ اسے ہلکا سا دھکا دیا تھا، جیسے اس کی خاموشی اسے توڑ رہی ہو، اور جب بولا تو درد اس کے لہجے سے جھلکنے لگا۔ میں ساری رات اس سرد بارش کا مقابلہ کر سکتا ہوں مگر مجھے دکھ ہو رہا ہے اپنی خوش فہمی پہ۔ تمہیں جاننے کا دعویٰ تھا، یقین تھا کہ تم مجھ سے زیادہ محبت کرتی ہو مگر… وہ 2 قدم قریب آ کر چپ سا ہو گیا۔ پریشا نے پانی کی چادر کے پار اس کے ہارے ہوئے چہرے کو دیکھا۔ بہت بزدل ہو تم۔ اس گھڑی پریشے کو اس کا دیا دھکا چراغ پا کر گیا تھا۔ وہ عین اس کے سامنے آ کھڑی ہوئی تھی۔ ہاں، ہو گئی ہوں میں بزدل۔ کفل لگ گئے ہیں میری زبان پہ، اور یہ کفل کیوں لگے ہیں تم اس سے انجان نہیں ہو۔ اپنے باپ کے گھر میں
کیسی زندگی گزار رہی ہوں اس سے بھی تم اچھی طرح واقف ہو۔ یہاں میرا کوئی نہیں ہے جو میرے لیے زبان کھول سکے، اور تم مجھ سے اظہار سننے کے متمنی ہو۔ ہاں، ہو گئی ہے تم سے محبت، بچپن سے کرتی آ رہی ہوں، لیکن اب ہو گئی تسلی تمہاری؟ کیا کرو گے اب بولو؟ ہو گئی تمہاری ضد پوری؟ جوش جذبات میں وہ جملہ اس کے لبوں سے نکل ہی گیا۔ اگر اسے اذہان کی فکر نہ ہوتی تو شاید وہ یہ اقرار کبھی نہ کرتی۔ پریشے کے آنسو بہنے لگے تھے جو بارش کی بوندوں سے مدغم ہو کر بھی اذہان سے مخفی نہ رہ سکے۔ وہ اپنے ہی گھر میں غیروں والا سلوک برداشت کر رہی تھی اور اب وہ ٹوٹنے لگی تھی۔ اذہان کے چہرے کے تاثرات تیزی سے بدلے تھے۔ وہ اس بھرے پڑے گھر میں بہت تنہا، بہت اکیلی لگ رہی تھی۔ اذہان نے بازوؤں سے پکڑ کر اسے قریب کیا۔ نہ تمہیں پہلے چپ رہنے کی ضرورت تھی، اور اب تو بالکل بھی نہیں۔ میں جلد ہی تم سے شادی کروں گا اور پھر کسی کی ہمت نہیں ہوگی تمہاری طرف آنکھ اٹھا کے بھی دیکھنے کی۔ پریشے بے یقینی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اپنا سگا باپ جو نئی بیوی کو پا کر اسے فراموش کر گیا تھا، اور وہ جو کزن تھا دل میں بستا تھا، وہ اسے عزت و مان دلوانے کی بات کر رہا تھا اس کے اپنے ہی گھر میں۔ بھروسہ ہے مجھ پہ؟ اذہان نے یقین کے ساتھ اس سے پوچھا۔ نامساعد حالات کے رحم و کرم پہ پڑی پریشے کا دل گداس ہو گیا۔ اتنے مان محبت پہ وہ پھوٹ پھوٹ کے رو پڑی۔ بمشکل اسبات میں سر ہلاتے وہ رو رہی تھی۔ اسے لگ رہا تھا بھیڑ میں کسی اپنے کی شکل نظر آ گئی ہو۔ اذہان کو یہ سہمی تنہا لڑکی اسے جان سے زیادہ عزیز تھی۔ سردی سے کپکپانے کے باوجود وہ پرسکون ہو گئی تھی۔ اذہان حیدر نے مانو اعتبار کی چادر اس کے سر پہ ڈال کر محبت کے حصار میں قید کر لیا تھا۔ بجلی زور سے چمکی تھی۔ ایک لمحے کے لیے سارا لان روشن ہو گیا تھا۔ کسی نے اس منظر کو بغور دیکھا تھا۔ اذہان حیدر نے اسے نرمی سے کہا، لڑکی اب اندر جاؤ ورنہ کلفی جم جائے گی۔ کس بری طرح کپکپا رہی ہو؟ اذہان اسے دیکھ رہا تھا۔ پریشے کا چہرہ جھکا ہوا تھا۔ کیا ہوا؟ اس نے تھوڑی اٹھاتے ہوئے پوچھا۔ وہ نظر چرا گئی۔ مسکراتے ہوئے اذہان نے نیچے پڑی شال اٹھائی تھی۔ شال اچھی طرح جھٹک کر اس کے وجود پہ ڈال دی۔ نرمی سے اس کی ہتھیلی تھام کر راہداری کی طرف بڑھ گیا۔ اذہان حیدر ہاتھوں کو آپس میں رگڑتا کچن میں داخل ہوا تھا۔ بلیک جینز پہ اس نے گرے ہائی نیک پہن رکھی تھی۔ کچن میں پریشے کو دیکھ کر اسے خوشگوار حیرت ہوئی۔ اس نے بھی کپڑے تبدیل کر لیے تھے۔ گرے سوٹ پہ بلیک شال اس کے شانوں پہ پڑی تھی۔ خوبصورت سے اظہار کے بعد اذہان حیدر کو اتنی جلدی اسے دوبارہ دیکھنا رگوں میں طمانینت سی دوڑا گیا تھا۔ دل کو دل سے راہ غالباً اسے ہی کہتے ہیں۔ مجھے کافی کی طلب کھینچ لائی اور تم کافی ہی بنا رہی ہو؟ واو! اس کی آواز پہ پریشے نے بے ساختہ گردن گھما کر دیکھا تھا۔ وہ آنکھوں میں نئی چمک لیے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ کچھ دیر پہلے کا منظر یاد کر کے وہ اس کی نظروں کا مقابلہ نہ کر سکی۔ کچن کا کام باقی تھا، وہ کر رہی تھی۔ سب نے چائے کی فرمائش کی تھی، وہ دے آئی ہوں سب کو۔ پریشے نے کافی میں دودھ انڈیلتے ہوئے کہا۔ سب لاؤنج میں بیٹھے گپے لگا رہے تھے۔ یہ اس نے دیکھ لیا تھا۔ سب کا خیال ہے میرا نہیں؟ اسے ستانے کو بولا۔ لہجے میں مصنوعی خفگی در آئی۔ نظر کچن کی کھڑکی سے باہر جما دی جہاں اب بھی زوروں کی بارش ہو رہی تھی۔ جانتی ہوں تمہیں سردیوں میں چائے سے زیادہ کافی پسند ہے، میں دینے ہی آ رہی تھی۔ پریشے نے اس کی خفگی کو سنجیدگی سے لیا کہ شاید وہ نظر انداز ہونے پہ خفا ہو گیا ہے۔ اسے پریشے کے ہاتھ کی کافی بہت پسند تھی اور وہ اسی سے بنوا کے پیتا تھا۔ کافی کے مگ کے ساتھ پریشے نے بوائل انڈے بھی سامنے رکھے۔ اذہان نے استفہامیہ نظر ڈالی۔ اس سے سردی لگنے کا خطرہ کم ہو جائے گا۔ گھنٹوں بارش میں خوار ہوئے ہو۔ دوسری چیئر پہ بیٹھ کر وہ انڈوں سے چھلکا اتارنے لگی۔ خوار؟ پریشے کی کرسی پہ بازو دراز کیا، لہجے میں حیرت در آئی۔ بیسٹ ٹائم اور سین تھا وہ میری زندگی کا، جس میں ایک ڈر پوک لڑکی نے اقرار کرنے میں دیر لگا دی۔ پریشے کے چہرے پہ گلابی پن جھلکنے لگا تھا۔ لبوں پہ شرمیلی مسکان پھیل گئی۔ وہ دلچسپی سے اس کے چہرے کو دیکھتے ہوئے بولا، بیٹھو نا ساتھ کافی پیتے ہیں۔ انڈوں کو چھری کی مدد سے دو دو حصوں میں منقسم کر کے اس پہ نمک اور کالی مرچ چھڑک کر پلیٹ اس کی طرف کر کے اٹھ گئی۔ اذہان حیدر نے بے ساختہ اس کا ہاتھ تھام لیا۔ کوئی آ جائے گا پلیز۔ پریشے نے خدشہ ظاہر کیا اور اس کا خدشہ بے جا بھی نہیں تھا۔
قدموں کی چاپ پر پریشے تیزی سے اپنا ہاتھ چھڑا کر چولہے کی طرف متوجہ ہوئی۔ حمیرہ نے کچن کی دہلیز پہ کھڑے کھڑے اندر کا منظر ملاحظہ کیا۔ پریشے کاؤنٹر صاف کر رہی تھی، اذہان حیدر کافی کے سپ لے رہا تھا۔ تم اس وقت یہاں کیا کر رہے ہو؟ حمیرہ کا لہجہ معنی خیز تھا۔ کچن میں کرکٹ تو کھیلنے سے رہا خالہ جانی۔ اذہان حیدر کا لہجہ تیکھا ہو گیا۔ وہ تو میں بھی دیکھ رہی ہوں، کافی تم سب کے ساتھ لاؤنج میں بھی پی سکتے تھے۔ حمیرہ کی شاطر نظریں پریشے کی پشت کو گھور رہی تھیں۔ اس نے دانستہ اپنا رخ پھیر رکھا تھا، مبادہ محبت کا نرم گرم عکس چہرے سے چھلک نہ جائے۔ یہاں کیا پریشانی ہے؟ اذہان حیدر کو ان کی تفتیشی نظریں غصہ دلا رہی تھیں۔ اتنی رات کو تم دونوں اکیلے کچن میں، میری جگہ کوئی بھی ہوتا تو وہ عجیب ہی محسوس کرتا۔ حمیرہ نے ڈرائی فروٹ کا جار نکالتے معصومیت سے کہا۔ اذہان حیدر بھڑک گیا۔ نہ پریشے اس گھر میں سال بھر پہلے آئی ہے، نہ میرا اور اس کا رشتہ کسی سے ڈھکا چھپا ہے۔ اس کے سخت تیوروں سے حمیرہ سنبھلی، باتوں باتوں میں وہ انہیں سال بھر پہلے آنے کا جتا چکا تھا۔ بہتر ہوگا میرے اور پریشے کے متعلق بولنے سے پہلے آپ آئندہ سوچ لیجئے گا۔ انڈا ختم کر کے اذہان نے ذرا زور سے پلیٹ پرے کی تھی۔ حمیرہ اس کے مزاج سے آگاہ تھیں، اسے غصہ جلدی آ جاتا تھا۔ پریشے چپ کھڑی تھی، اسے حمیرہ کی چلتر زبان اور مکار آنکھوں سے ویسے ہی بہت خوف آتا تھا۔ ناراض کیوں ہو رہے ہو اپنی خالہ جانی سے؟ میرا ارادہ تمہارے کردار پہ شک کرنا تھوڑی تھا، میں تو احساس دلا رہی تھی کہ لاکھ تم دونوں بچپن سے ساتھ ہو، ایک گھر میں پلے بڑے ہو، مگر ہو تو تم ایک دوسرے کے لیے نامحرم ہی نہ۔ حمیرہ بلا شبہ لفظوں کا جال بننے میں ماہر تھی، مگر وہ بھول گئی تھی مقابل بھی اذہان حیدر تھا۔ تم کیوں سزا کے لیے کھڑی ہو؟ کام ہو گیا نا تمہارا، جاؤ آرام کرو۔ اذہان کو پریشے کی اداس صورت پہ رحم آیا۔ پریشے ایسے ہی کسی اشارے کی منتظر تھی، اس نے جھٹ سے اپنا بیگ اٹھا لیا۔ نامحرم کی بھی آپ نے خوب کہی خالہ جانی۔ اگر اس گھر میں پریشے کے لیے کوئی واقعی نامحرم ہے تو وہ شرجیل ہے، جسے آپ جہیز میں ساتھ لے کے آئی ہیں۔ پریشے نے اذہان حیدر کے سخت جملے سنتے قدموں کی رفتار بڑھا دی تھی۔ حمیرہ کو سر سے پاؤں تک آگ لگ گئی تھی، مگر وہ کچھ بول نہ سکی۔ اذہان حیدر نے ایک نظر ان کے تنے چہرے کو دیکھا اور اپنا مگ اٹھا کر کچن سے نکل گیا۔ اذہان حیدر حمیرہ کی بہت عزت کرتا تھا، وہ اس کی اکلوتی خالہ جانی تھی۔ پچھلے سال ہی میاں سے طلاق لے لی تھی۔ ان کے 3 بچے تھے، 2 بیٹیاں اور 1 بیٹا۔ ایک بیٹی شادی شدہ تھی، دوسری بیٹی پریشے کی ہم عمر تھی اور ان سے بڑا شرجیل تھا۔ طلاق لیتے نہ انہوں نے جوان بچوں کا سوچا، نہ اپنی عمر کا۔ سونے پہ سہاگا پریشے کی ماں فاطمہ کے منظر سے غائب ہوتے سہرش نے حمیرہ کے عدت کے پورے ہوتے ہی دیور سے بہن کا نکاح طے کر دیا، جس کی سب سے زیادہ مخالفت اذہان حیدر نے کی تھی۔ پریشے کے والد بیوی کے گھر سے بھاگنے پہ جیسے ٹوٹ گئے تھے۔ ایسے میں جب بڑی بھابھی سہرش نے اپنی بہن سے عقد کرنے کا کہا تو وہ انکار نہ کر سکے۔ اس گھڑی انہیں ٹوٹتی بکھرتی پریشے کا بھی خیال نہ آیا، جو ماں کے گھر سے بھاگنے کا تانا تائی اور ان کی بہن سے سن سن کر چھپتی پھرتی تھی۔ باپ کے نکاح کا سن کر تو گویا بولنا ہی بھول گئی۔ حیدر صاحب شروع سے سہرش کی مٹھی میں تھے، اور جب چھوٹا بھائی احسن خود ان کی سالی سے عقد ثانی چاہ رہا تھا تو وہ کیوں انکار کرتے؟ اذہان حیدر کا احتجاج بیکار گیا، اور حمیرہ جو اس کی خالہ جانی تھی، اپنی بیٹی نمرہ اور شرجیل کے ساتھ ان کے بنگلے میں چلی آئیں۔ وہ پریشے کے چپ رہنے پہ بھی بہت غصہ ہوا تھا، مگر فاطمہ کے بعد سے اس میں بہت تبدیلی آئی تھی۔ وہ جو اس بڑے سے گھر میں ہنستی کھلکھلاتی فاطمہ سے ناز اٹھواتی آئی تھی، اب اس گھر کی ملازمہ بننے لگی تھی۔ سہرش نے تو گھٹنوں کے درد کا بہانہ بنا کر عرصے سے کچن سے کنارہ کشی کر لی تھی۔ فاطمہ نے بھی کوئی اعتراض نہیں کیا تھا، گھر میں کئی ملازم تھے، ایسے میں فاطمہ خود آگے بڑھ کر ہر کام کر لیتی تھیں۔ اذہان چاچی کے بہت قریب تھا، پریشے کے ساتھ وہ اذہان حیدر کے بھی نخرے اٹھاتی تھیں، لیکن جانے کیسی ہوا چلی کہ ایک دن فاطمہ گھر سے ضروری چیزیں لینے نکلیں تو لوٹ کر نہیں آئیں۔ تکیے کے نیچے سے ان کا خط مل گیا تھا، جس میں انہوں نے اپنی مرضی سے گھر سے جانے کا اعتراف کیا تھا۔ وہ اپنی پہلی محبت کو بھلا نہ پائی تھیں۔ احسن صاحب سے شادی ان کے والدین نے کروائی تھی، اور اب ان کا مجنون لوٹ آیا تو وہ بھی اس کے پاس لوٹ گئی تھیں۔
پریشے کو ماں کی لکھی تحریر پڑھ کر بھی یقین نہیں آیا تھا۔ یقین تو اذہان حیدر کو بھی نہیں تھا۔ پاک صاف 5 وقت کی نماز پڑھنے والی فاطمہ، جس کے گود میں پل کر وہ بڑا ہوا تھا، لاڈ سے کتنی ہی فرمائشیں کرتا تھا اور وہ ماتھے پہ شکن لائے بغیر پوری کر دیتی تھیں، اسے کبھی ان کے انداز سے شک نہیں ہوا تھا۔ احسن صاحب نے دوبارہ گھر میں فاطمہ کا نام لینے پہ پابندی لگا دی تھی۔ اذہان انہیں سمجھانا چاہتا تھا مگر ان کی مردانگی پہ بات آ گئی تھی۔ وہ کچھ سمجھنا نہیں چاہتے تھے۔ حیدر صاحب نے گھر کے معاملات میں کبھی دخل نہیں دیا تھا، سو اب بھی چپ رہے۔ اذہان نے اپنے تئیں فاطمہ کو ڈھونڈنے کی کوشش کی مگر وہ زیادہ دیر اس فیصلے پہ قائم نہ رہ سکا۔ گھر میں تیزی سے آئی تبدیلی نے اسے اس طرف زیادہ دھیان نہ دینے دیا۔ حمیرہ جو پہلے خالہ تھیں اب وہ چاچی کی جگہ لینے آ گئی تھیں۔ اس کی خالہ ذات نمرہ جو اپنے بے باک انداز سے اسے پہلے ہی ناپسند تھی، اب زہر لگنے لگی تھی۔ ایک ہی گھر میں رہ کر وہ اس سے حتی الامکان بچنے کی کوشش کرتا تھا، اور پھر شرجیل جو اس کا ہم عمر ہونے کے باوجود کبھی دوست نہ بن سکا، اور ان سب سے زیادہ پریشے جس کی حالت دن بدن خراب ہوتی جا رہی تھی۔ فاطمہ کے بعد گھر کی ذمہ داری پریشے کے کندھوں پہ خود بخود آ گئی۔ نمرہ اور حمیرہ اس پہ حکم چلانا فرض سمجھتیں۔ اکثر سحرش کے بھی ہتھے چڑھی رہتی۔ ایسے میں ماں کے بھاگنے کا غم اور گہرا ہوتا جا رہا تھا۔ حمیرہ نہایت ہوشیار عورت تھی۔ انہوں نے احسن صاحب کو اس انداز سے مٹھی میں لیا تھا کہ وہ اکلوتی بیٹی سے غافل سے ہو گئے تھے۔ حمیرہ برین واش جو کرتی رہتی تھیں کہ ماں کی طرح بھاگ نہ جائے، کیا عزت رہے گی آپ کی معاشرے میں، پہلے کم تو ہو رہی ہے۔ وہ گریجویشن کر رہی تھی۔ حمیرہ چاہتی تھی اس کا کالج جانا ختم ہو جائے، مگر اس وقت اذہان ہی تھا جس نے یہ کہہ کر ان کے ارادوں پہ پانی پھیر دیا تھا کہ نمرہ بھی تو کالج جاتی ہے، اس کا بھی بند کروائیں۔ اس کی ماں پریشے کی ماں کی طرح گھر سے بھاگی نہیں ہے۔ حمیرہ بلبلا گئی تھی۔ رازوں سے تو صرف اللہ ہی واقف ہے، اور ہر راز وہی کھولے گا۔ میں مان نہیں سکتا کہ فاطمہ چاچی نے ایسی گھٹیا حرکت کی ہے۔ تمہارے نہ ماننے سے حقیقت بدل جائے گی کیا؟ سحرش نے پریشے کو گھورتے ہوئے کہا۔ بالفرض اگر ایسا ہوا بھی ہے تو اس میں پریشے کا کیا قصور؟ اس کی تعلیم کیوں روکی جائے؟ اذہان نے سحرش کی طرف رخ کیا۔ پریشے کی ماں بھاگی ہے، اسے سزا ملنی چاہیے۔ تو پھر خالہ جانی نے بھی تو بڑھاپے میں جوان بچوں کے ہوتے نہ صرف طلاق لی سابقہ شوہر سے، بلکہ عدت پوری ہونے کے اگلے روز احسن چاچو سے نکاح بھی پڑھا لیا۔ نمرہ کو بھی تو سزا ملنی چاہیے نا، جیسے فروا آپی حمیرہ کی شادی شدہ بہن، حمیرہ کی شادی شدہ بیٹی اپنی ماں کی حرکتوں پہ سسرال میں ذلیل ہو رہی ہیں۔ اذہان حیدر کے آئینہ دکھانے پہ سحرش اسے گھورنے لگی۔ حمیرہ کا بس نہیں چل رہا تھا وہ پریشے کو کچا چبا جائیں، جس کی وجہ سے انہیں یہ باتیں سننی پڑ رہی تھیں۔ اپنی زبان کو لگام دو اذہان، سحرش گھرکنا نہ بھولی۔ گستاخی معاف موم، مگر مجھے سچ بولنے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ اذہان حیدر اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ چلتے چلتے وہ اڑے اڑے حواس لیے پریشے کے پاس رکا۔ اگر تمہارے ساتھ کوئی زیادتی ہو اور تم اپنے لیے آواز نہ اٹھا سکو تو تم بھی اس گھر سے بھاگ جانا، تاکہ اپنی پسند کی زندگی تو گزار سکو۔ اذہان حیدر کی آواز سب کے کانوں تک آئی تھی۔ پریشے مزید متحوش نظر آنے لگی۔ اذہان حیدر چلا گیا تھا۔ کیا تماچا مار کے گیا ہے آپ کا بھانجا؟ نمرہ بھی تمسخر اڑاتی چلی گئی تھی۔ کہیں نہ کہیں وہ بھی حمیرہ کے اس عمر میں نکاح پہ برگشتہ تھی۔ کتنا مذاق اڑایا تھا اس کی سہیلیوں نے یہ سن کے۔ حمیرہ نے شکایتی نظریں سحرش پہ جما دیں۔ میں کروں گی حیدر سے بات، وہی ٹھیک کریں گے اذہان کو۔ سحرش نے تسلی دی، اور ان کی شکایت لگانے پہ ہمیشہ کی طرح گھر کے معاملات میں دخل نہ دینے والے حیدر نے سارا ماجرا سن کر کہا تو صرف اتنا، اگر پریشے پڑھنا چاہتی ہے تو پڑھنے دو۔ اذہان نے کچھ غلط طرفداری بھی نہیں کی۔ سحرش انہیں بھی گھور کے رہ گئی تھی۔ اس مسئلے کا لب لباب یہ نکلا کہ پریشے کی تعلیم کا سلسلہ جاری رہا۔ اذہان اکثر اسے آواز اٹھانے پہ اکساتا تھا، مگر فاطمہ کا دیا زخم اس کے لیے ناسور بنتا جا رہا تھا۔ جیسی ماں ویسی بیٹی کہ خوفناک بھوت نے اس کی ساری خود اعتمادی کو نگل لیا تھا۔ وہ جو بہت زندہ دل اپنی بات پہ قائم رہنے والی تھی، اب اس کی زبان اپنے حق کے لیے بھی نہیں کھلتی تھی۔ خاموشی، تنہائی اس کی ذات کا حصہ بننے لگی۔ شرجیل کی نظروں اور باتوں سے سہمی چڑیا بن گئی تھی۔ کام کے وقت سب کو اس کی یاد آتی تھی۔ وہ اپنے ہی گھر میں ملازموں کی زندگی جینے پہ مجبور ہو گئی تھی۔ کالج سے آ کر کام میں لگتی تو رات گئے گھر کی لائٹس بند کر کے فارغ ہوتی تھی۔ صبح کا ناشتہ حمیرہ یا نمرہ بناتی تھیں، اس پہ بھی ان کا منہ سیدھا نہیں ہوتا تھا۔
ان کی طنزیہ باتوں سے تنگ آ کر اس نے سویرے اٹھ کر کالج جانے سے پہلے کئی امور انجام دینا چاہا، مگر اذہان نے اسے بری طرح جھاڑ دیا تھا۔ تمہیں ماسی بننے کا اتنا شوق ہے تو کسی اور کے گھر نوکری کر لو جہاں تمہیں سیلری بھی ملے گی، یہاں بن پیسے کی کیوں ہلکان ہو رہی ہو؟ وہ اس کی خاموشی پہ چڑھنے لگا تھا، اس کے ساتھ زیادتی پہ کڑنے لگا تھا۔ دونوں ہی آگاہ تھے کہ وہ ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، اور اب اذہان حیدر اس کا اقرار سننا چاہتا تھا۔ پریشا جو اپنا اعتماد 1 سال میں تقریباً کھو چکی تھی، اس نے اپنے لیے سوچنا چھوڑ دیا تھا۔ اس کے لیے اذہان کی محبت کا اقرار آسان نہیں تھا، مگر اذہان کتنا ضدی ہے یہ بھی وہ جانتی تھی، اور اس نے اپنی ضد منوا کر ہی دم لیا تھا۔ پریشا کی روکھی پیکی زندگی میں جیسے رنگ بڑھنے لگے تھے۔ لاؤنج میں سہرش، حمیرہ، نمرہ اور شرجیل سر جوڑے بیٹھے تھے۔ پریشا کالج سے لوٹی تھی، اس نے سب پہ مشترکہ سلامتی بھیجی اور اپنے کمرے کی طرف بڑھنے لگی۔ سب کو بھوک لگ رہی ہے، جلدی سے دوپہر کی ہانڈی بنا لو، سہرش نے اسے دیکھتے ہی کہا۔ یونیفارم میں بے ریا چہرے کے ساتھ وہ بہت پرکشش لگ رہی تھی۔ جی تائی جان، بناتی ہوں، پہلے چینج کر لوں، وہ حامی بھر کر چل دی۔ اس کے رنگ ڈھنگ کچھ بدلے بدلے لگ رہے ہیں، نمرہ نے اس کے آسودہ چہرے کو دیکھتے ہوئے کہا۔ کہاں تو ہر وقت چہرے پہ 12 بجے رہتے تھے، نمرہ نے ہی سب کو دھیان دلایا۔ پریشا کی سماعت سے نمرہ کا جملہ ٹکرایا تھا۔ یہ سچ تھا کہ اذہان سے کیے اقرار کے بعد سے وہ آسودہ سی ہو گئی تھی۔ ہر گھڑی اذہان حیدر ایس ایم ایس کال کے ذریعے اس کی تنہائی اور اداسی میں محبت کا رنگ بھرنے لگا تھا۔ اسے یقین تھا اذہان کے نام سے جڑ کر وہ پھر سے اس گھر میں معتبر ہو جائے گی۔ پھر اذہان کی محبت اس کے ساتھ کا مان ہی تھا جو اب ان کی باتیں اسے زیادہ ڈسٹرب نہیں کرتی تھیں، ورنہ تو وہ خود کو تنہا جان کر ہمیشہ تکیہ بھگوتی رہتی تھی۔ لیکن اب اذہان کی دھیمی سرگوشی، کسی نہ کسی بہانے اس کا خیال رکھنا اسے پرسکون کرتا جا رہا تھا، اور اب یہ تبدیلی باقیوں کو بھی محسوس ہونے لگی تھی۔ پریشا نے خود کو پہلے سے زیادہ محتاط رہنے کا درس دیا۔ چینج کر کے آئی تو وہ دوبارہ سر جوڑے بیٹھے تھے۔ اسے دیکھ کے سب ایک دم سے چپ ہو گئے۔ وہ خجل سی ہو گئی۔ مٹر چھیل کے رکھے ہیں، مٹر آلو پلاؤ بنا لو، رائتا سلاد بھی بنا لینا، اور کباب بھی تل لو۔ حمیرہ نے اسے دیکھتے ہی لنچ کا مینیو گوش گزار کیا۔ وہ جلد سے جلد شرجیل کی نظروں سے ہٹنا چاہتی تھی۔ شرجیل شروع میں حمیرہ کے احسن صاحب سے نکاح پہ ناراض تھا۔ وہ دوست کے گھر چلا گیا تھا۔ ایک دن ماں کے بہت اصرار پہ ملنے آیا تو اس کا سامنا پریشا سے ہوا۔ سالوں بعد اسے دیکھا تھا اور دیکھتا رہ گیا تھا۔ پریشا بھی اذہان حیدر کے کزن ہونے کے ناطے اس سے واقف تھی، مگر جب وہ مستقل یہاں رہنے لگا تو پریشا کو الجھن ہونے لگی۔ وہ اس کی نظروں اور چھچھوری باتوں سے خوف زدہ رہنے لگی تھی، مگر مجبوری تھی کہ وہ کس سے شکایت کرتی۔ مٹر آلو پلاؤ دم پہ تھے، رائتا بنا کے فریج میں رکھ چکی تھی، کباب پین میں فرائی ہو رہے تھے۔ وہ تیزی سے سلاد کاٹ رہی تھی۔ اذہان حیدر اس وقت آفس میں ہوتا تھا۔ اس کا ٹیکسٹ آیا تھا، کالج سے لوٹ آنے کے متعلق استفسار کر رہا تھا۔ میں بھی کھاؤں گا مٹر پلاؤ، کیا کر رہی ہو؟ کے جواب میں اس نے لنچ سے متعلق بتا دیا تھا۔ مینیو سن کے اس کے منہ میں پانی آ گیا۔ وہ جانتی تھی اس کی فیوریٹ ڈش ہے۔ آ جاؤ لنچ پہ، پریشا نے مسکراتے ہوئے جواب لکھا۔ نہیں یار، انٹرویو چل رہا ہے، امیدوار باہر انتظار کر رہے ہیں، تم کسی ملازم کے ہاتھ بھجوا دو۔ اذہان حیدر نے مجبوری بتا کر حل بھی پیش کر دیا۔ ہاں یہ ٹھیک ہے، لیکن تائی جان کو خود کال کر کے کہہ دو، میں نہیں کہہ سکتی۔ پریشا نے اپنی پوزیشن بتائی۔ وہ اپنی مرضی سے ملازم کو کھانا لے کر آفس بھیجتی تو بات کھلنے پہ یقیناً اسے سب کی معنی خیز نظروں کا سامنا کرنا پڑتا۔ بہت ڈرپوک ہو، اوکے کر دیتا ہوں موم کو کال، اب میں انٹرویو لے لوں؟ امیدوار سہمی نظروں سے مجھے ہی دیکھ رہا ہے۔ ٹیکسٹ پڑھ کر پریشا مسکرانے لگی۔ واہ، خوشبو تو بڑی اچھی آ رہی ہے۔ شرجیل ناک سکوڑتا کچن میں داخل ہوا تھا۔ پریشا ایک لمحے کو ڈر سی گئی۔ سیل فون سائٹ پہ رکھ کے اس نے چاولوں کا دم چیک کیا۔ تم اتنے مزے کے کھانے بناتی ہو کہ جی چاہتا ہے تمہارے ہاتھ چوم لوں۔ شرجیل نے مکروہ مسکراہٹ سے اس کے ہاتھوں کو دیکھا۔ پریشا سہم کر برتنوں کے ریک کی طرف آ گئی۔ آپ سب کو بلا لیں، کھانا تیار ہے۔ اسے الجھن ہونے لگی۔
آ جائیں گے سب بھی، تم اتنا ڈرتی کیوں ہو مجھ سے؟ شرجیل آگے بڑھا تھا، وہ الٹے قدم پیچھے ہٹی۔ بے دہانی میں کوہنی گرم توے سے ٹکرا گئی، جس کے اوپر چاولوں کی پتیلی تھی وہ کراہ کے رہ گئی۔ دکھاؤ کیا جلا لیا ہاتھ؟ شرجیل نے اس کا ہاتھ تھامنا چاہا۔ پیچھے ہٹیں، اگر آپ نے مجھے ہاتھ لگایا تو میں شور مچا دوں گی، پریشے نے اسے دھمکی دی۔ شرجیل نے آنکھیں پھاڑ کے اسے دیکھا۔ نمرا ٹھیک کہہ رہی تھی، وہ واقعی بدل رہی تھی، ورنہ پہلے تو ادھر ادھر ہو جاتی تھی اور اب باقاعدہ دھمکی دے رہی تھی۔ تیرے شور مچانے سے کیا ہوگا؟ میں نے کون سا تیرا دوپٹہ کھینچا ہے یا تیری عزت پہ ہاتھ ڈالا ہے؟ شرجیل ہنسا۔ پریشے کو اس کی باتوں اور نظروں سے گھن آنے لگی، وہ اس کے منہ لگنا نہیں چاہتی تھی۔ تب ہی تیز آواز سے سب کو کھلانے کے لیے بلانے لگی۔ تائی جان کھانا لگ گیا ہے، اس نے اونچی آواز سے کہتے ڈائننگ میز پہ برتن لگانا شروع کر دیے کہ وہ اپنا کام انجام دیے بغیر یہاں سے جا نہیں سکتی تھی۔ پر کٹنے والے ہیں تیرے، بڑی اکڑ رہی ہے۔ شرجیل جانے کیوں مسکرانے لگا، عجیب پر اسراریت تھی اس کے انداز میں۔ پریشے کا جی چاہا اسے دھکے دے کے نکال دے، مگر وہ ایسا نہیں کر سکتی تھی۔ وہ خاموشی سے اذہان حیدر کے لیے کھانا پیک کرنے لگی۔ آگے پیچھے سحرش، حمیرہ اور نمرا بھی چلی آئیں۔ پریشے، اذہان کا کھانا پیک کر دو، ملازم دے آئے گا۔ آفس کال آئی تھی اس کی۔ میری تو سمجھ میں نہیں آ رہا اسے کیسے الہام ہو گیا کہ آج اس کا پسندیدہ کھانا بنا ہے۔ سحرش سنک میں ہاتھ دھوتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ پریشے اپنی جگہ چور سی بن گئی۔ ادھر کال آئی اور ادھر کھانا بھی پیک تیار ہے۔ حمیرہ نے سحرش کی توجہ پیک ڈبے کی طرف دلائی۔ سچ ہے، عشق اور مشک چھپتے نہیں۔ پریشے خود کو کوس کے رہ گئی، کیا ضرورت تھی پہلے پیک کرنے کی؟ اس نے سوچا تھا اگر اذہان مصروفیات میں کال کرنا بھول گیا تو اسے افسوس ہوگا۔ اس نے سوچا تھا نظر بچا کر ملازم کو کھانا دے دے گی، مگر اس سے پہلے ہی پکڑی گئی تھی۔ سحرش کی کھوجتی نظریں پریشے پہ تھیں۔ نمرا کے چہرے پر تنفر تھا۔ شرجیل البتہ بے نیاز کھانے میں مصروف ہو گیا تھا۔ اذہان کا میسج آیا تھا، اسے پتہ ہے کھانا میں بناتی ہوں، تو اس نے پوچھا تھا مینیو جان کے کہا ملازم سے بھجوا دوں۔ پریشے کو اقرار کرتے ہی بنی، جب تم دونوں کی بات ہو گئی تھی تو اسے مجھے کال کرنے کی تکلیف کا مشورہ کس نے دیا؟ سحرش کی نظریں اسے چبھ رہی تھیں۔ وہ خاموشی سے لنچ باکس لے کر کچن سے نکل گئی۔ اسے پشت پہ کئی نظریں محسوس ہوئی تھیں۔ پریشے کے فائنل پیپرز شروع ہو گئے تھے۔ اسے پڑھنے کا وقت دن میں مشکل سے ہی ملتا تھا، اس لیے وہ رات کو جاگ کے پڑھتی تھی۔ آنکھیں دکھنے لگیں تو اس نے کتابیں سمیٹ کر ریک پہ رکھ دیں۔ اس کا سیل فون بجنے لگا تھا۔ اتنی رات کو کس کی کال آ گئی؟ وہ حیران ہوتی بستر تک آئی۔ اسکرین پہ جگمگاتا نام اس کے لبوں پہ مسکراہٹ لے آیا۔ اب تک جاگ رہے ہو؟ اسے حیرانی ہوئی۔ تم بھی تو جاگ رہی ہو؟ پڑھ رہی تھی۔ لائٹ آف کر کے لیٹ گئی۔ ہاں، دن میں تو تمہیں ٹائم ہی نہیں ملتا، تم نے خود کو اس گھر کے لیے وقف جو کر دیا ہے۔ افسوس کے ساتھ گلہ بھی لہجے میں در آیا۔ پریشے مسکرائی۔ کیا کروں، مجبور ہوں۔ جب سگا باپ بے نیاز ہو گیا ہے تو کس سے گلہ کروں؟ ہفتوں ہو جاتے ہیں پاپا کو مجھے پکارے، جانے مما کہاں ہیں؟ پاپا ہر گھڑی مجھے مما کے تناظر میں دیکھتے ہیں۔ وہ یاسیت سے بولنے لگی تو اذہان کو افسوس ہوا۔ کتنے پیپرز باقی ہیں تمہارے؟ ایک گھر میں ہوتے ہوئے بھی وہ فون پہ بات کرنے پہ مجبور تھے۔ ہر گھڑی حمیرہ اور نمرا کی نظریں پریشے پہ جو ہوتی تھیں۔ اذہان خود بھی احتیاط کرنے لگا تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کوئی بھی پریشے کو کسی بھی حوالے سے تنگ کرے۔ اس کے فائنل پیپرز ہو رہے تھے، وہ یکسوئی سے اسے پڑھنے دینا چاہتا تھا۔ 3 رہ گئے ہیں، پریشے نے ذہن پہ زور ڈالتے ہوئے کہا۔ تمہارے پیپرز ہو جائیں پھر میں موم ڈیڈ سے ہماری شادی کی بات کروں گا۔ اذہان حیدر نے اپنا پلان بتایا۔ پریشے چپ رہ گئی تھی۔ ابھی اس لیے چپ ہوں تاکہ تم سکون سے پیپرز دے سکو۔ اذہان، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، حمیرہ آنٹی بہت شور کریں گی، شاید تائی جان۔ وہ جملہ مکمل نہ کر سکی، خدشے زبان کے آگے کھڑے ہو گئے تھے۔ سحرش اور فاطمہ کے درمیان ہمیشہ سرد مہری کی فضا رہی تھی۔ اس کی کیا وجہ تھی یہ شاید صرف سحرش ہی جانتی تھی۔ فاطمہ حد الامکان انہیں خوش رکھنے کی کوشش کرتی تھیں کہ وہ بنیادی طور پہ ملنسار اور محبت کرنے والی خاتون تھیں۔ سحرش نے بھی کبھی کھل کے بیزاری یا نفرت کا اظہار نہیں کیا تھا، نہ ہی دونوں کے درمیان کبھی لڑائی ہوئی تھی۔ اگر کبھی کوئی اختلاف بھی ہوتا تھا تو فاطمہ درگزر کر کے لڑنے کا موقع ہی نہیں دیتی تھی۔ لیکن سحرش کی سرد مہری ضرور محسوس ہوتی تھی۔
جسے سب روایتی دیورانی جٹھانی کے رشتے سے تعبیر کرتے تھے۔ پریشے احسن اور فاطمہ کی اکلوتی اولاد تھی۔ سحرش اور حیدر کی 2 اولادیں تھیں۔ حالہ بڑی بیٹی تھی جو شادی کے بعد اسلام آباد میں مقیم تھی۔ اس کے بعد اذہان حیدر تھا۔ حالہ عمر میں بڑی تھی، پریشے کی اس سے بہت زیادہ تو نہیں مگر دوستی تھی۔ پھر وہ شادی کر کے جو گئی تو سال میں 1 چکر ہی لگاتی تھی۔ ذرا سمجھدار ہوئی تو پریشے کو بھی سحرش اور فاطمہ کے درمیان تناؤ کی کیفیت محسوس ہونے لگی، جس کا شکار وہ بھی ہوتی تھی۔ سحرش اس سے بھی سرد مہر انداز سے ملتی تھی۔ اس نے کئی بار فاطمہ سے استفسار کیا تھا، جواب میں انہوں نے لا علمی کا اظہار کیا، اور ان کے چلے جانے کے بعد تو سحرش جیسے اس کی صورت بھی نہیں دیکھنا چاہتی تھی۔ ایسے میں اذہان حیدر کے ارادے پہ اس کا خدشہ بے جان نہیں تھا۔ مشکلیں تو آئیں گی، اعتراضات تو ہوں گے، مگر تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ مجھے اپنے لیے سٹینڈ لینا آتا ہے۔ میں تمہیں اپنانے کا فیصلہ کر چکا ہوں تو کوئی اسے بدل نہیں سکتا۔ وہ جانتی تھی اذہان حیدر کتنا ضدی اور اپنی بات کا پکا تھا۔ ہزار خدشے کے باوجود پریشے کے اندر ایک سکون تھا۔ شک ہے میری محبت پہ؟ شاید وہ اس کی دلی کیفیت جاننا چاہتا تھا۔ وہ کن حالتوں میں جی رہی تھی وہ بخوبی واقف تھا۔ اسے احسن صاحب سے بھی گلہ تھا، مگر وہ ان کی سوچ نہیں بدل سکتا تھا۔ وہ اس تنہا لڑکی کو مزید بے سر و سامانی کی حالت میں نہیں دیکھنا چاہتا تھا۔ یہ یقین ہی تو تھا تم پہ جو میں اقرار کرتے ڈر رہی تھی کہ میری وجہ سے تمہیں بھی کسی بری صورتحال کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ تم سے زیادہ جانتی ہوں اذہان حیدر، اس لیے شک کی تو گنجائش ہی نہیں ہے۔ پریشے کا یقین بھرا لہجہ اذہان حیدر کو پرسکون کر گیا۔ بس اس یقین کو ہمیشہ قائم رکھنا۔ اذہان حیدر مر تو جائے گا مگر تم سے دست بردار نہیں ہو سکتا۔ تم اذہان حیدر کے اندر خون بن کے دوڑ رہی ہو۔ پریشے کے چہرے پہ گلال اور لبوں پہ شرمگی مسکان مچل گئی تھی۔ کون سی رومانٹک فلم دیکھی ہے؟ پریشے نے چھیڑا۔ اذہان حیدر کا کہا گونجا تھا۔ تم سے محبت جتانے کے لیے مجھے کسی فلم سے ڈائلاگ چرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تمہیں سوچتے ہی لفظ لفظ محبت بن جاتا ہے۔ دھیمی سرگوشی پر پریشے کو اپنے گال تپتے محسوس ہوئے۔ سو جاؤ تاکہ میں تمہارے خواب میں آ سکوں۔ دلربا انداز تھا۔ وہ مسکرا دی۔ اذہان مجھے کالج ڈراپ کر دو گے؟ سب ناشتے کی میز پہ تھے۔ پریشے کے پیپرز کے بیچ گیپ کی وجہ سے چھٹی تھی۔ اذہان ناشتہ کر رہا تھا جب نمرا نے براہ راست اسے مخاطب کیا۔ پریشے احسن نے بے ساختہ اذہان حیدر کی طرف دیکھا تھا۔ وہ نوٹ کر رہی تھی نمرا ضرورت سے زیادہ اذہان کے قریب رہنے کی کوشش کرتی تھی، اکثر کہیں نہ کہیں ڈراپ کر دینے کی فرمائش کرتی تھی۔ سوری میں لیٹ ہو رہا ہوں، تم شرجیل کو خدمت کا موقع دو۔ اذہان نے ہری جھنڈی دکھاتے حل بھی پیش کر دیا۔ وہ نیپکن سے ہاتھ صاف کرنے لگا۔ ڈراپ کر دو، آخر کو راستے میں پڑتا ہے کالج، اور پھر کزن ہے تمہاری، سحرش نے جتاتے ہوئے کہا۔ وہ معنی خیزی سے مسکرایا۔ احسن اور حیدر صاحب خاموشی سے ناشتہ کر رہے تھے۔ یوں بھی دونوں گھر کے معاملات میں نہیں بولتے تھے۔ حمیرہ کو اس کا صفا چٹ انکار آگ لگا گیا، مگر چپ رہیں۔ شرجیل بھی بے توجہی سے سنتا ناشتے میں مگن تھا۔ پریشے سلائس کی بائٹ لینے لگی۔ جب گھر کے کچن میں پریشے اور مجھے ساتھ دیکھ کے خالہ جانی ہمیں محرم نہ محرم پہ لیکچر دینے لگتی ہیں تو پھر ان کی دختر نیک اختر کو میں کیسے اپنی کار میں ڈراپ کروں؟ اذہان کی زبان کبھی نہیں رکی تھی۔ اس کی باتیں سنتے احسن صاحب کے ہاتھ ایک لمحے کو ناشتے سے رکے تھے۔ پریشے نے سر مزید جھکا لیا۔ پہلو بدلتے حمیرہ نے خون کا گھونٹ پیا۔ تم پریشے اور نمرا کو ایک نظر سے کیوں دیکھ رہے ہو؟ سحرش چمکی۔ کیونکہ دونوں میری کزنز ہیں، وہ آرام سے کہتا اٹھ کھڑا ہوا۔ نمرا نے غصے سے اسے اور پھر پریشے کے جھکے سر کو دیکھا۔ دیکھ لیا آپی، کیسے میری بیٹی کو ایسے ویسے لوگ سے ملا کر چلا گیا اذہان۔ حیدر اور احسن صاحب بھی آفس کے لیے نکل گئے تو حمیرہ نے دل کا غبار نکالا۔ وہ ناشتے کے برتن سمیٹ رہی تھی۔ دیکھ تو میں بھی رہی ہوں، سب سمجھ رہی ہوں، مگر بے فکر رہو، ہوگا وہی جو میں چاہتی ہوں۔ نمرا ہی اذہان کی بیوی بنے گی، سحرش نے یقین بھرے لہجے میں قدرے زور سے کہا۔ برتن سمیٹتی پریشے کے ہاتھ سے گلاس ٹکرا کر لڑک گیا۔ پانی کھانے کی میز پہ گر گیا۔ پریشے بوکھلاتے ہوئے پانی خشک کرنے لگی۔ سحرش کی نظریں اسی پہ تھیں۔ اگر کوئی بد کردار ماں کی بیٹی میری بہو بننے کا خواب دیکھ بھی رہی ہے تو یہ اس کی بھول ہے۔ سحرش کے لہجے میں نفرت ہی نفرت تھی۔ پریشے کا چہرہ فک ہو گیا۔
وہ بے حد ہراساں نظر آنے لگی۔ سحرش اسے ہی سنا رہی تھی۔ اذہان حیدر کی ہر گھڑی حمایت سے وہ شاید اس راز سے واقف ہو گئی تھی۔ پریش احسن ان کو جتنا بے خبر سمجھتی تھی وہ اس سے کئی گنا باخبر نکلی تھیں۔ جن گندے لفظوں اور تحقیر بری نظروں سے اسے دیکھ رہی تھیں وہ نظریں پریشے کے جگر کے آر پار ہو رہی تھیں۔ اذہان حیدر جس قدر محبت کا دم بھرتا تھا، سحرش اسی قدر نفرت کرتی تھی۔ یہ حقیقت ان کے لفظوں سے عیاں ہو چکی تھی۔ حمیرہ اور نمرہ کی تمسخرانہ نظریں اسے خود میں سمٹنے پہ مجبور کر رہی تھیں۔ وہ بجھی بجھی سی تھی۔ اذہان نے کئی بار پوچھا مگر وہ پیپرز کا سٹریس کہہ کر اسے ٹال گئی تھی۔ اذہان حیدر کو یقین نہیں آیا تھا۔ اس کے زور دینے پہ پریشے نے جھنجھلا کر اسے چپ کرا دیا تھا۔ وہ چپ تو ہو گیا تھا، ساتھ ہی ناراض بھی۔ تبھی تو جب وہ اسے کھانے کے لیے بلانے گئی تو اس نے بھوک نہ ہونے کا کہہ کے دروازہ بند کر لیا تھا۔ سب نے کھانا کھا لیا تھا۔ کچن سمیٹتی وہ اس کے لیے فکر مند تھی۔ چند پل خوشی کے گزرے نہیں تھے کہ پھر سے زد و رنج ہو گئی تھی۔ اسے سحرش کی نظریں چبھ رہی تھیں تو اذہان کو ناراض کرنے کا احساس بے کل کر رہا تھا۔ وہ کیا کرے اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ فی الحال تو اس کی بھوک کا احساس تھا۔ تبھی کافی کے ساتھ سینڈوچز بنا لیے تھے۔ سب سونے جا چکے تھے۔ اذہان حیدر کے کمرے کا دروازہ بجاتے وہ ارد گرد دیکھ رہی تھی۔ کوئی دیکھ لیتا تو اس کے لیے مزید جینا دشوار ہو سکتا تھا۔ دستک پر بھی دروازہ نہیں کھلا تھا۔ اس نے لاک گھما کر دروازہ کھولا تو دروازہ کھلتا چلا گیا۔ پریشے نے کمرے میں ہر طرف دیکھا لیکن وہ کمرے میں نہیں تھا۔ ٹرے سائڈ ٹیبل پہ رکھ کر وہ سوچتی رہی کہ وہ واش روم میں ہوگا۔ وہ کمرے سے نکل رہی تھی جب دروازے پہ اذہان حیدر کھڑا ہوا۔ پریشے ایک دم سے ڈر گئی۔ تم باہر تھے؟ حیرت سے اس کے منہ سے نکلا۔ اذہان نے اپنے کمرے میں موجود پریشے اور سائڈ پہ رکھی ٹرے میں موجود لوازمات کو دیکھا۔ ہاں، وہ اندر آ گیا تھا۔ میں کافی اور سینڈوچ لائی تھی، تم نے کھانا نہیں کھایا تو؟ وہ انگلیاں مروڑتی الجھی ہوئی لگ رہی تھی۔ دل و دماغ کے بیچ چلتی جنگ کا عکس اس کے چہرے سے ظاہر ہو رہا تھا۔ مجھے نہیں کھانا کچھ بھی، لے جاؤ واپس۔ جب کسی چیز کی طلب ہوگی تو خود لے لوں گا، بیگانگی سے کہہ کر سیل فون بیڈ پہ رکھتا رسٹ واچ اتارنے لگا۔ پریشے نے ایک گیلا آمیز نظر اس پہ ڈالی۔ وہ لا تعلقی کا مظاہرہ کرتا اب وارڈروب کی طرف بڑھ گیا تھا۔ جب میں لے آئی ہوں تو کھانے میں کیا قباحت ہے؟ وہ جانتی تھی، برسوں پرانی عادت تھی اذہان حیدر کی۔ وہ جب غصہ ہوتا تو اس کا سارا غصہ کھانے پہ نکلتا تھا۔ وہ کھانا پینا چھوڑ دیتا تھا تاوقت یہ کہ ناراضگی نہ ختم ہوتی۔ تمہیں میرے لیے زحمت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وارڈروب سے کپڑے نکال کے بیڈ پہ پھینکتے اس نے ایک نظر پریشے پہ ڈالی جو ضبط کی کوشش میں ہلکان ہو رہی تھی۔ وہ پہلے ہی پریشان تھی، ایسے میں اذہان کا اجنبی لب و لہجہ، بے مہر انداز اسے مزید رنجیدہ کر گیا۔ آنسو آنکھوں میں قدم جمانے لگے۔ اذہان نے پوری قوت سے بٹ بند کیے۔ پریشا ڈر گئی۔ اذہان نے اس کے بھیگے رخساروں کو دیکھا۔ اگلے پل اسے بازو سے گھسیٹ کر وارڈروب سے لگایا۔ خود کڑے تیوروں سے دائیں بائیں ہاتھ جمائے کھڑا ہو گیا۔ پریشے کا چڑیا سا دل اس کے جارحانہ انداز پہ دھڑ دھڑ کرنے لگا تھا۔ پریشے کے آنسو بہنے لگے۔ اذہان حیدر کئی ثانیے اسے روتا دیکھتا رہا۔ بتاتی کیوں نہیں، بات کیا ہے؟ وہ اس کے آنسوؤں سے بے چین ہو گیا تھا۔ اس کی بے کلی بے چینی پہ مضطرب تھا۔ تبھی بار بار وہی سوال دہرا رہا تھا جس کا جواب پریشے کے پاس نہیں تھا۔ کوئی بات نہیں ہے، پریشے نے بمشکل کہا۔ پھر جھوٹ؟ اس کی آنکھوں میں دیکھتے چڑ کے کہا۔ پڑھائی کے سٹریس سے یہ آنسو نکلے ہیں؟ اس کی پلکوں سے موتی چن کر تمسخرانہ لہجے میں اسے دیکھا۔ پریشے نظریں جھکا گئی۔ جب تک بتاؤ گی نہیں مجھے کیسے خبر ہوگی کہ تمہیں کیا چیز پریشان کر رہی ہے؟ کس سے ڈر رہی ہو تم؟ اب کے نرم لہجے میں استفسار کر رہا تھا۔ پریشے نے چونک کر اسے دیکھا۔ بن کہے وہ جان گیا تھا کہ وہ پریشان تھی، ڈری ہوئی تھی۔ ہاں، وہ ڈرنے لگی تھی۔ اس کی آنکھوں نے جو خواب دیکھا وہ ان کے ٹوٹنے سے ڈرنے لگی تھی۔ وہ چاہ کر بھی اذہان کو سحرش کے متعلق کچھ بھی بتا کر ان سے بدگمان نہیں کر سکتی تھی۔ ایک بیٹے کو اس کی ماں کے سامنے کھڑا نہیں کر سکتی تھی۔ اذہان اس کے لیے کتنا پوزیسو تھا یہ وہ جانتی تھی۔
ایسے میں اگر وہ سہرش کے آگے آ کھڑا ہوتا تو یہ اس کے لیے بھی اچھا نہ ہوتا، اور پریشے کبھی اتنی گری ہوئی حرکت نہیں کر سکتی تھی۔ میری تیاری نہیں ہے پیپرز کی۔ پریشے کو ایک یہی بہانہ سوجھا۔ تم مسلسل جھوٹ بول رہی ہو، لیکن کیوں؟ اذہان نے اس کا رخ اپنی طرف کیا۔ اس کی آنکھوں سے نکلتی محبت کی شعاؤں نے پریشے کے دل پہ چٹکی لی۔ یہ شخص جو اس وقت بے حد قریب تھا، جس کے وجود سے اٹھتی خوشبو نے اسے اپنے حصار میں لے لیا تھا، جس کی آنکھوں میں اس کے لیے محبت بسی تھی، اگر وہ اس سے دور ہو گیا تو اس کی زندگی کتنی بے رنگ ہو جائے گی۔ اس سوچ سے ہی دکھ کا رنگ چہرے پہ اتر آیا۔ اذہان بھی اس رنگ سے نظر نہ چرا پایا۔ اگر پیپرز کی ٹینشن ہے تو لاؤ میں پڑھا دوں۔ وہ جانتا تھا وہ جھوٹ بول رہی ہے، کہ اسے جھوٹ بولنا نہیں آتا تھا، لیکن وہ اس وقت کچھ نہیں بتائے گی جب تک اس کا دل نہ چاہتا۔ اذہان حیدر یہ بہت اچھی طرح جانتا تھا۔ ہاں ٹھیک ہے، پھر میں کل سے پڑھ لوں گی۔ پریشے نے جان چھڑانے کو فوراً حامی بھر لی۔ کل نہیں، آج سے، بلکہ ابھی سے۔ جاؤ کتابیں لے کے آؤ اپنی۔ اذہان نے دروازے کی طرف اشارہ کیا۔ آج؟ ابھی؟ وہ شش و پنج میں پڑ گئی۔ جھوٹ کہا تھا تو اب نبھانا مشکل لگ رہا تھا۔ اتنی رات کو کوئی انہیں اس وقت ساتھ دیکھ لیتا تو بات کا بتنگڑ بن جاتا۔ ٹھیک ہے، پہلے تم کافی پی لو، ٹھنڈی ہو گئی ہوگی۔ پریشے نے توجہ کافی کی طرف مبذول کرائی۔ مبادا وہ ابھی پڑھنے سے انکار کرتی اور وہ پھر سے ضد میں بھوکا رہتا تو اسے رات بھر نیند نہ آتی۔ پہلے کتابیں لے کے آؤ، پھر سینڈوچ بھی کھاؤں گا، کافی بھی پیوں گا۔ وہ بھی اپنے نام کا ایک ضدی تھا۔ تم اتنے ضدی کیوں ہو اذہان؟ وہ جھنجھلائی۔ وہ ہولے سے مسکرا دیا۔ چلو تم نے یہ تو جان لیا کہ تم میری ضد ہو۔ پریشے بے ساختہ اسے دیکھتی رہی۔ بعض ضد پوری نہیں ہوتی۔ انداز یاسیت بھرا تھا۔ میں اپنی ہر ضد پوری کرتا ہوں، یہ تم جانتی ہو۔ وہاں جتاتا ہوا لہجہ تھا۔ اسے سمجھ آ گئی تھی کہ وہ ان دونوں کے درمیان موجود جذبوں کو لے کر شاید ہراساں ہیں، تبھی جتا بھی دیا۔ بحث طول پکڑنے کے احساس سے پریشے چپ رہی۔ آج موڈ نہیں، کل سے پڑھ لوں گی، پرومس۔ تم کافی پیو۔ اس کا ہاتھ تھام کر ٹرے تک لائی۔ وہ بنا چوں چرا کیے بیڈ پہ بیٹھ گیا۔ ٹرے بیڈ پہ رکھی۔ کافی ٹھنڈی ہو گئی ہوگی، میں گرم کر کے لاتی ہوں۔ پریشے نے مگ اٹھانا چاہا مگر اذہان نے اس کا ہاتھ تھام کر اسے روک دیا۔ اتنی بھی ٹھنڈی نہیں ہوئی۔ ہاتھ چھوڑنے کے بجائے اذہان نے اسے سامنے بٹھا لیا۔ گو کہ تم مسلسل جھوٹ بول رہی ہو، کچھ چھپا رہی ہو۔ کیوں؟ یہ میں نہیں جانتا۔ چاہوں تو مزید تنگ کر کے تم سے سچ اگلوا لوں، مگر جانتا ہوں کہ میں بھوکا رہا تو تم بھی بھوکی رہو گی۔ تم نے بھی کھانا نہیں کھایا، جانتا ہوں۔ پریشے نے بہت چونک کر اسے دیکھا تھا۔ برسوں سے محبت کرتا آ رہا ہوں، کبھی بے خبر نہیں رہا تم سے۔ سینڈوچ اٹھا کر اس کی طرف بڑھایا۔ اس کی بھوک پیاس کی اگر کبھی کسی کو فکر تھی تو وہ فاطمہ تھیں، جو اسے نوالے بنا بنا کے کھلاتی تھیں۔ جانتی تھیں کہ پریشانی یا ڈپریشن میں وہ کھانا پینا چھوڑ دیتی تھی، اور اب اذہان تھا جو اسے جاننے کا دعویٰ کرتے اپنے ہاتھ میں سینڈوچ لیے منتظر تھا۔ اس کا دل گداز ہو گیا۔ اذہان نے کھانے کی طرف اشارہ کیا تھا۔ سینڈوچ کی بائٹ لیتے اس نے نمکین پانی کو گلے سے اتارا تھا۔ چاچی ہمیشہ ایک جملہ کہتی تھیں، تم دونوں پاگل ہو۔ پریشے ٹینشن میں کھانا پینا چھوڑ دیتی ہے اور تم غصے میں۔ جب کبھی انہیں خبر ہوگی کہ ہم دو پاگل ایک ہو گئے ہیں تب وہ کیا کریں گی؟ بے دہانی میں وہ بھی فاطمہ کا ذکر لے بیٹھا۔ پریشے نے اٹھنا چاہا۔ جب تک یہ سارے سینڈوچز اور کافی میرے ساتھ مل کے ختم نہیں کرو گی تب تک جانے نہیں دوں گا۔ اس کھلی دھمکی پہ وہ چاروں ناچار بیٹھ گئی۔ اذہان اسے اپنے ہاتھ سے کھلا رہا تھا۔ دونوں ایک ہی مگ سے کافی شیئر کر رہے تھے۔ پریشے کا دل بوجھل ہونے لگا۔ جانے اس برسوں پرانی محبت اور چند روز پہلے اظہار کا سند پانے والی محبت کا کیا انجام ہونے والا تھا۔ موم، میرے پاس شہر سے باہر جانے کا ٹائم نہیں ہے۔ اذہان جھنجھلایا ہوا تھا۔ وہ کب سے سہرش کو یہ سمجھا رہا تھا مگر وہ اڑی بیٹھی تھی۔ تمہیں ذرا احساس نہیں اپنی بہن کا؟ اس حال میں وہ اسلام آباد سے اکیلی آئے گی؟ سہرش بگڑی۔ اذہان حیدر نے لب بھینچ لیے۔ ایک اسی مقام پہ وہ چپ ہو رہا تھا۔ حالہ پریگننٹ تھی۔ ڈیلیوری کے دن نزدیک آ رہے تھے۔ وہاں دیکھ بھال کرنے کو کوئی نہیں تھا، جس کی وجہ سے سہرش نے حالہ کو اپنے پاس بلا لیا تھا۔ سفیان کو فرصت نہیں تھی، اس لیے سہرش اذہان حیدر کو اسلام آباد جانے اور حالہ کو ساتھ لے کے آنے پہ فورس کر رہی تھی۔
لڑکی کو ایسے وقت میں اپنے خونی رشتے ہی سپورٹ کرتے ہیں۔ اکیلی رہتی ہے، کل کلاں کو کچھ ہو گیا تو ساری عمر کا پچھتاوا ساتھ رہے گا۔ سہرش کی باتیں اسے مزید چپ کرا گئیں۔ گو کہ آفس میں کام تھا، وہ کئی دنوں سے ٹال رہا تھا، مگر شومئی قسمت کہ اسے آفس کے کام سے اسلام آباد جانے کا سندیسہ مل گیا۔ آفس کا کام آ گیا تو جانے کی حامی بھر لی، ورنہ ماں کی بات کی تو کوئی اہمیت نہیں تمہاری نظر میں۔ اس نے سہرش کو انفارم کیا کہ وہ خالہ کو لینے چلا جائے گا، تو وہ نروٹھا پن دکھانا نہ بھولی۔ ایسی بات نہیں ہے، اس نے انہیں ساتھ لگا کر منانا چاہا۔ اسی وقت کسی کام سے پریشے لاؤنج میں آئی تھی۔ تائی جی، آپ کو ہمیرا آنٹی اپنے کمرے میں بلا رہی ہیں، وہ پیغام لے کے آئی تھی۔ سہرش کے گلے میں باہیں ڈالے، کندھے پہ تھوڑی ٹکائے اذہان نے اسے بھرپور نظروں سے دیکھا۔ پریشے کی نظر اس سے ملی تو شرارت سے آنکھ مار دی۔ وہ سٹ پٹا کر لٹوں کو کان کے پیچھے کرنے لگی۔ چہرے پہ گلال بکھر گیا تھا۔ اذہان دلچسپی سے دیکھ رہا تھا۔ بڑی شریر مسکراہٹ تھی۔ اب وہ تمہارے باپ کی بیوی ہے، ماں کہنے کی عادت نہیں ہوئی 1 سال میں؟ سہرش ہمیشہ کی طرح کسی نہ کسی بات پہ ٹوکنے سے باز نہ آئیں۔ رہنے دے موم، 1 سال کیا کئی سال بیت جائیں، میں بھی انہیں خالہ سے چاچی کہنے کی عادت نہیں ڈال پاؤں گا۔ ہمیشہ کی طرح اذہان حیدر سامنے آیا۔ سہرش اسے غضبناک نظروں سے گھورنے لگی۔ پریشے اس منظر سے نکلنے لگی۔ خالہ آنے والی ہے، اس کا کمرہ اچھی طرح صاف کروا لینا ملازم سے۔ اذہان کی موجودگی میں سہرش نے ملازم کہنا ضروری سمجھا، ورنہ درے پڑتا انہوں نے اسے ہی حکم دیا تھا۔ سمجھ تو وہ اب بھی گئی تھی کہ ملازم اب اس گھر میں مفت کی تنخواہ لیتے تھے۔ جانے سہرش کو ایسا کر کے کون سا سکون ملتا تھا؟ شاید اسے نوکرانی کی طرح لگے دیکھ کے ان کی انا کو سکون ملتا تھا۔ پریشے، میری بلیک ہائی نیک لانڈری سے آ گئی ہیں تو مجھے لا دو، پیکنگ کرنی ہے۔ اذہان حیدر نے بطور خاص اسے اپنے جانے کا سنانے کے لیے کہا تھا۔ پیکنگ؟ وہ ٹھٹک گئی تھی۔ لاؤنج سے حمیرہ کے بلاوے پہ جاتی سہرش اسے گھورنے لگی تھی۔ وہ جلدی سے سنبھل گئی اور سہرش سے پہلے لاؤنج سے نکل گئی۔ اذہان حیدر بیڈ پہ کپڑے پھیلائے بیٹھا تھا۔ ہو گئی پیکنگ؟ وہ لانڈری سے آئی، اس کے کپڑے لے کے آئی تو اسے سر پہ ہاتھ رکھے دیکھ کر پوچھنے لگی، نہیں یار، سمجھ نہیں آ رہا کیا لے کے جاؤں اور کیا نہیں۔ ٹھنڈ تو کراچی سے زیادہ وہاں ہے۔ وہ کپڑوں کو تنقیدی نگاہ سے دیکھ رہا تھا، کسی قدر جھنجھلایا انداز تھا۔ وہ جانا نہیں چاہتا تھا، اگر آفس کا کام نہ نکل آتا تو شاید وہ نہیں جاتا، مگر اب مجبوری تھی۔ پریشے بیڈ پہ بکھرے کپڑے سائڈ پہ کر کے بیٹھ گئی، کپڑوں کو اٹھا کر طے کرنے لگی۔ بتاؤ تم کون سے کپڑے لے جاؤں؟ اس نے فیصلہ اس پہ چھوڑ دیا۔ وہ کپڑے لے جاؤ جن میں تم بالکل اچھے نہ لگتے ہو۔ پریشے کے منہ سے بے ساختہ نکلا۔ ارے، وہ بے ساختہ ہنسا۔ ایسا کیوں؟ وہ اسے دلچسپی سے دیکھ رہا تھا، جس کے ہاتھ تیزی سے اس کا بکھرا پھیلاوا سمیٹ رہے تھے۔ کپڑے سلیقے سے طے کر رہی تھی۔ وہ انہماک سے اسے دیکھ رہا تھا۔ بولو نا، یہ کیوں کہا تم نے؟ یوں ہی، اصرار پہ بات بنائی۔ تم کوئی بھی بات یوں ہی نہیں کہتی، بتاؤ۔ ان دونوں کے بیچ موجود کپڑوں کو ہاتھوں سے پرے کر کے قریب آیا۔ انداز ایسا تھا جیسے جان کے ہی دم لے گا۔ تمہارے سامنے تو بات کرنا مشکل ہے، پیچھے ہی پڑ جاتے ہو۔ طے کیے کپڑے اٹھا کر وہ الماری میں رکھنے کے ارادے سے اٹھی، مگر اذہان نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ جب جانتی ہو میں پوری بات سنے بغیر چھوڑوں گا نہیں تو کیوں ادھوری بات کرتی ہو؟ اذہان نے اسے جھٹکے سے کھینچا۔ پریشے احسن بیڈ پہ گرنے کے انداز سے بیٹھ گئی۔ ہاتھ میں موجود کپڑے پھسل کر دونوں پہ آ گرے۔ کپڑوں کی بارش خوب رہی، وہ ہنسا۔ محنت اکارت جاتے دیکھ کر پریشے نے اسے تیکھی چتونوں سے گھورا۔ جھٹ کان کو ہاتھ لگا کر اس کے ساتھ مل کر کپڑے اٹھانے کو جھکا۔ پریشے جو پہلے ہی جھکی ہوئی تھی، اس کی پیشانی بری طرح اذہان سے ٹکرائی۔ اپس! پریشے کے حواس جھنجھنا گئے۔ اوہو سوری۔ کارپیٹ پہ گھٹنوں کے بل بیٹھ کر بے ساختہ کان پکڑ لیے۔ پریشے پیشانی پہ ہاتھ رکھے اسے گھورنے لگی۔ زور سے لگی؟ دکھاؤ۔ اذہان جھک کر اس کی پیشانی کا معائنہ کرنے لگا۔ دو زانوں بیٹھی پریشے احسن کی نظریں اسی پہ جمی تھیں۔ اس کی سانسوں کی گرمی سے پریشے پگھلنے لگی۔ واپس کب آؤ گے؟ اذہان حیدر جو فکر مندی سے پیشانی کا معائنہ کر رہا تھا، سوال پہ بے ساختہ اسے دیکھنے لگا۔ اس قفس میں اذہان کی صورت ہی تھی جو پریشے کو پھر سے جینے کا بہانہ مل گیا تھا۔ تانے تشنے تو اب بھی جگر کاٹتے تھے، مگر جگر کے آس پاس دھڑکتا دل
اسے زیادہ دیر کڑنے نہیں دیتا تھا۔ اذہان حیدر کی محبت اس قفس میں تازہ جھونکا ثابت ہو رہی تھی۔ اس کے چہرے پہ ایک ڈر تھا، وہ اس کے جانے کا سن کر خوف زدہ ہو گئی تھی۔ دو تین میٹنگز ہیں، جیسے ہی فری ہوا حالہ آپی کو لے کے آ جاؤں گا۔ اس کی فکر مندی اچھی لگی تھی۔ 3-4 دن تو لگ ہی جائیں گے۔ اس نے حساب کتاب کر کے تشویش سے مقابل 2 زانوں بیٹھے اذہان حیدر کو دیکھا۔ وہ ہولے سے مسکرایا۔ ہاں اچھا۔ وہ بے دلی سے کپڑے دوبارہ طے کرنے لگی۔ مس کرو گی؟ اس کی جھکی پلکوں اور مصروف انداز کو محبیت سے تک رہا تھا۔ پریش احسن نے بیگ گھسیٹ کر قریب کیا اور اس کے لیے جانے والے کپڑے ان میں رکھنے لگی۔ سوال پہ اس کی انگلیاں لرزی تھیں۔ نہیں، لہجہ اور چہرہ اس کے لفظ کی پرزور نفی کر رہے تھے۔ وہ بھرپور انداز سے مسکرایا۔ اس کے دونوں ہاتھ تھام کر اس کا رخ اپنی طرف کیا۔ پریش احسن بے ساختہ اسے دیکھنے لگی۔ اذہان حیدر کی نظریں اس کے چہرے پہ بھٹک رہی تھیں۔ میں محبت کبھی نہیں کرتا۔ سامنے تو تھی، ہاں تب ہی کر لی۔ اس کی آنکھوں میں دیکھتے اس نے دھیرے سے سرگوشی کی تھی۔ پریشے کی پلکیں جھکتی چلی گئیں۔ جلد لوٹ آؤں گا کیونکہ میں بھی تم سے دور نہیں رہ سکتا، ہولے سے کہا۔ پریشے کی پلکیں لرزیں۔ اس نے ہاتھ چھڑایا، پھر سے کپڑے بیگ میں رکھنے کا عمل شروع کیا۔ کہتے ہیں 2 محبت کرنے والے جب جدا ہوتے ہیں تو ان کے لیے وقت گزارنا مشکل ہو جاتا ہے۔ چلو اب ہم بھی اس لذت سے آشنا ہوں گے۔ وہ اٹھ کر الماری تک گیا۔ حالانکہ روز آفس جاؤں تو بھی تمہاری دوری کھلتی ہے، لیکن آس ہوتی ہے کہ شام کو لوٹوں گا تو تم آس پاس ہوگی، تمہارے ہاتھ کی کافی کھانے ہوں گے۔ لیکن اب انداز پرسوچ تھا۔ 96 گھنٹے ہوں گے جو دوری بنائے ہمارے بیچ حائل ہوں گے۔ بات ہوگی، سوشل میڈیا بھی ہے، لیکن تمہارے پاس موجود نہیں ہوگا۔ وہ دوبارہ قریب آ کے بیٹھ گیا۔ پریش احسن کا ہاتھ تھام کر اس نے خوبصورت سی رنگ اس کی انگلی میں پہنا دی۔ وہ بے ساختہ اسے دیکھنے لگی۔ لوٹ کر آؤں گا تو گھر میں ہماری شادی کی بات کروں گا، تب تک تمہارے پیپرز بھی ختم ہو جائیں گے۔ یہ بہت پہلے تمہارے لیے لی تھی۔ پریشے نے جگر جگر کرتی انگوٹھی کو قریب سے دیکھا۔ اگر ایسا نہ ہوا جیسا تم سوچ رہے ہو تو؟ خدشہ زبان تک آیا۔ ڈر نے چہرے پہ جال بچھا دیا۔ ایسا اس وقت تک نہیں ہوگا جب تک تم پیچھے نہ ہٹو۔ مجھ میں دنیا کا مقابلہ کرنے کی ہمت ہے، تم اپنی کہو۔ وہ بغور اسے دیکھ رہا تھا۔ پریشے نے بیگ کی زپ بند کر کے پرے دھکیلا۔ ہو گئی تمہاری پیکنگ؟ وہ جواب کا منتظر تھا، اس کے بعد بدلنے پہ مسکرا دیا۔ وہی کپڑے رکھے ہیں نا جن میں میں کسی کو اچھا نہ لگوں؟ شرارت سے پوچھا۔ ہاں۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ وجہ؟ وہ بھی مقابل کھڑا ہو گیا۔ کیونکہ میں نہیں چاہتی کہ تم کسی اور کو بھی اچھے لگو، وہ بے ساختہ کہہ گئی۔ اذہان حیدر کا کہا بے ساختہ تھا۔ پریش احسن چائے لے کر آئی تو احسن صاحب کتاب پڑھ رہے تھے۔ حمیرہ کمرے میں نہیں تھیں۔ جس کمرے میں برسوں فاطمہ کے ہوتے وہ دندناتی پھرتی تھی، اب اسی کمرے میں حمیرہ کی اجارہ داری تھی۔ جو کمرہ کبھی اس کی ماں کے زیر استعمال ہوتا تھا اس میں حمیرہ آ بسی تھی۔ فاطمہ کی کتنی ہی یادیں حمیرہ نے اس کمرے سے نکال پھینکی تھیں۔ احسن صاحب نے استفسار کیا تو انہوں نے آپ کو فاطمہ کی یاد نہ آئے اس لیے کمرے کی سیٹنگ بدلی ہے کہہ کر انہیں مطمئن کر دیا تھا۔ لیکن پریشے کو بہت دکھ ہوا تھا۔ اس نے فاطمہ کے زیر استعمال کئی چیزیں اپنے کمرے میں رکھ لی تھیں۔ احسن صاحب بھلے جیون ساتھی کو بھلا سکتے تھے مگر پریش احسن ماں کو نہیں بھول سکتی تھی۔ وہ تو ابھی تک اس بات کا یقین نہیں کر پائی تھی کہ فاطمہ اپنی مرضی سے گئی تھیں، مگر ان کی ہینڈ رائٹنگ کو پہچانتی تھی۔ لیکن جانے کیوں اسے اس لکھائی پہ بھی اعتبار نہ تھا۔ وہ چائے رکھ کر چند ثانیے کھڑی رہی مگر احسن صاحب نے نوٹس نہیں لیا۔ آج کتنے دنوں بعد اسے احسن صاحب اکیلے ملے تھے۔ وہ ان کے پاس بیٹھنے بات کرنے کو ترس گئی تھی۔ پاپا آپ کے پاس تھوڑا ٹائم ہے؟ وہ بہت جھجک کر پوچھ رہی تھی۔ یہ اس کے لیے بہت تکلیف دہ لمحہ تھا کہ اپنے باپ سے بات کرنے کے لیے اسے اجازت درکار تھی۔ کیوں؟ احسن صاحب نے کتاب پر سے نظر ہٹا کے اسے دیکھا۔ احسن صاحب نے غیر متوقع سوال نہیں کیا تھا، اسے ایسے ہی کسی سوال کی امید تھی، مگر پھر بھی ان کا سوال دل دکھا گیا۔ اجنبی نظریں، لاپرواہ انداز۔ آپ سے بات نہیں ہو پاتی ہے اس لیے وہ بول رہی تھی۔ جب حمیرہ
دبا دب کرتی کمرے میں داخل ہوئی۔ پریشے احسن کو دیکھ کر حیران ہوئی، پھر بیڈ پہ بیٹھ گئیں۔ کہو کیا کہنا چاہتی تھیں؟ احسن صاحب نے اس کے چہرے کو دیکھا جو حمیرہ کو دیکھ کے رنگ بدل گیا تھا۔ احسن کے استفسار پہ حمیرہ بھی چونک کر اسے دیکھنے لگی۔ پریشے احسن گڑبڑا گئی۔ کچھ خاص نہیں، آپ چائے پی لیں۔ اس نے کمرے سے جانا چاہا۔ جو بات کہنے آئی تھیں وہ تو کرتی جاؤ، یا اگر میری موجودگی میں بات نہیں کرنی تو میں چلی جاتی ہوں۔ لاکھ تم سے محبت کروں مگر تمہاری سگی ماں تو نہیں بن سکتی نا۔ حمیرہ نے ایسی اعلیٰ کردار نگاری کی کہ احسن صاحب کے ماتھے پہ بل پڑنے لگے۔ بولتی کیوں نہیں، کیا بات کرنی تھی؟ اب کہ احسن صاحب غصے سے چلائے۔ حمیرہ کا دکھی لہجہ کام کر گیا تھا۔ پریشے احسن کی آنکھیں بھیگنے لگیں۔ میں ہی چلی جاتی ہوں، ناحق آپ لوگوں کے بیچ آئی۔ حمیرہ اٹھنے لگی۔ آپ نہ جائیں، کچھ خاص بات نہیں تھی۔ وہ منمنائی۔ خاص نہیں تھی تو آئی کیوں تھی بات کرنے؟ احسن گرجے۔ تم اور تمہاری ماں عمر بھر یہی حرکتیں کرتی رہیں، جاؤ یہاں سے۔ احسن صاحب چیخنے لگے۔ آپ غصہ نہ کریں، بی پی ہائی ہو جائے گا۔ حمیرہ ان کا ہاتھ دبانے لگی۔ پریشے احسن کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ بھاگ کر احسن صاحب کے کمرے سے نکلی تھی۔ آنسوؤں کی دھند میں وہ کسی سے ٹکرائی۔ ارے ایسی بھی کیا بےتابی! وہ شرجیل تھا۔ پریشے تڑپ کر الگ ہوئی۔ یہ تم ہر وقت روتی شکل کیوں بنائے رکھتی ہو؟ وہ ہمدرد بنا پوچھ رہا تھا۔ پریشے احسن بچ کر نکلنا چاہ رہی تھی مگر وہ جمع کھڑا تھا۔ سامنے سے ہٹیں۔ اس کی نظروں سے سمٹتی وہ بےچارگی سے کہہ رہی تھی، کبھی ہم سے بھی بات کر لیا کرو، ہر وقت اذہان کے ارد گرد ہی نظر آتی ہو، ہم اتنے بھی برے نہیں ہیں۔ وہ بکواس کرتے قریب آیا۔ پریشے احسن دیوار سے لگ کر گھسٹتی پیچھے ہٹتی رہی۔ بے دہانی میں اس نے دروازے کا لاک گھما دیا مگر دروازہ لاک تھا۔ قدموں کی آہٹ ہوئی بند دروازے سے اور اسے گھورتا شرجیل تیزی سے ہٹ گیا۔ سکون کا سانس لے کے اس نے دروازے سے پشت ٹکا دی۔ دروازہ اچانک کھلنے سے اس کا توازن ڈگمگایا۔ قریب تھا کہ وہ دھڑام سے گرتی ہلکی سی چیخ کے ساتھ اس کی آنکھیں بند ہو گئی تھیں، مگر کسی کا وجود اس کے لیے ڈھال بن گیا۔ اس کی پشت اذہان کے سینے سے آ لگی۔ اذہان حیدر اس کے پیچھے تھا۔ بے دہانی میں وہ اس کے دروازے تک آ گئی تھی۔ وہ یہی سمجھا کہ اس نے دستک دی تھی۔ پریشے احسن تیزی سے پلٹ کر سامنے آئی تھی۔ اس کا بھیگا رویا چہرہ سامنے تھا۔ وہ ٹھٹک گیا۔ رو کیوں رہی ہو؟ پریشے کے آنسو پھر بہنے لگے۔ چاچو نے کچھ کہا تمہیں؟ وہ لب بھینچ کے رہ گیا۔ اس نے اسے احسن کے کمرے میں جاتے دیکھا تھا۔ آنسو روکتی پریشے تیزی سے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ اذہان حیدر خاموشی سے اسے دیکھتا رہا۔ کمرے میں آ کر آنسوؤں میں اور تیزی آ گئی۔ اسے اپنا وجود کھلنے لگا تھا۔ احسن باپ ہو کر جتنے بیگانے ہو گئے تھے، اس بات نے جہاں اسے تکلیف دی تھی، وہیں ان کا ستیلا بیٹا اپنی حریص نظروں سے اسے گھائل کر گیا تھا۔ اسے لگ رہا تھا وہ اپنے کمرے میں نہیں کسی اجنبی شہر میں ہو۔ اذہان حیدر کی محبت نے اپنے حصار میں لیا تھا تو سحرش کی نفرت کچوکے لگانے لگی تھی۔ وہ سخت کربناک صورتحال سے دوچار تھی۔ اذہان حیدر کی کال آ رہی تھی مگر وہ کال ریسیو نہیں کر رہی تھی۔ اس کے دروازے پہ دستک ہونے لگی۔ وہ انسنی کیے آنسو بہاتی رہی۔ اسے خبر تھی اذہان اس کے رونے سے پریشان ہو گیا تھا۔ وہ اس سے بھی بات کرنا نہیں چاہتی تھی مگر دستک مسلسل ہو رہی تھی۔ ناچار اسے دروازہ کھولنا پڑا۔ اندھیرے میں ڈوبا کوریڈور ظاہر کر رہا تھا کہ پورا گھر خواب خرگوش کے مزے لوٹ رہا تھا۔ دروازے سے اندر داخل ہوتے شخص کو دیکھ کر اس کا وجود سن ہو گیا۔ وہ شرجیل تھا جو اسے اندر دھکیلتا کمرے میں داخل ہو کر اپنے پیچھے دروازہ بند کر گیا تھا۔ پریشے کے حواس بحال ہوئے تو اس نے چیخنے کے لیے لب کھولے مگر اس سے پہلے شرجیل اس کے منہ پہ ہاتھ رکھ چکا تھا۔ پریشے اس کی گرفت میں پھڑپھڑانے لگی تھی۔ خوف سے اس کی آنکھیں ابلنے لگیں۔ شرجیل اسے بے بس کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ وہ بے بسی سے ہاتھ پاؤں مار رہی تھی۔ لان میں پریشانی سے ٹہلتا اذہان حیدر پریشے احسن کا نمبر ڈائل کرتے کھڑکی کو وقتاً فوقتاً دیکھ رہا تھا۔ اچانک پردہ اڑا اور دو ہیولے نظر آئے۔ اگلے ہی پل وہ پریشے کے کمرے کی طرف بھاگا تھا۔ اس نے پوری طاقت سے دروازہ دھڑدھڑایا تھا۔ اندر موجود شرجیل بری طرح حواس باختہ ہو گیا۔ اس کی گرفت کمزور ہو گئی۔ پریشے زور لگا کر اس کی گرفت سے نکلی۔ اس کا دم گھٹنے لگا تھا۔ گھر کے سبھی لوگ باہر نکل آئے تھے۔ اذہان حیدر
عالم جنوں میں دروازہ پیٹ رہا تھا جیسے توڑنے کا ارادہ ہو۔ پریشے، اذان حیدر کی بے قرار آوازیں آ رہی تھیں۔ باقی سب صورتحال سمجھنے کی کوشش میں چہمگوئی کر رہے تھے۔ شرجیل کے پاس دروازہ کھولنے کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں تھا۔ شرجیل کو دیکھ کر اذہان کی آنکھوں میں خون اتر آیا۔ پریشے کی حواس باختگی بہت کچھ کہہ رہی تھی۔ اذہان نے شرجیل کو بری طرح پیٹنا شروع کر دیا۔ باقی سب بھی اندر آ گئے۔ شرجیل کو دیکھ کر اذہان کی آنکھوں میں خون اتر آیا۔ پریشے کی حواس باختگی بہت کچھ کہہ رہی تھی۔ اذہان نے شرجیل کو بری طرح پیٹنا شروع کر دیا۔ باقی سب بھی اندر آ گئے۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی یہاں آنے کی؟ اذہان حیدر غضبناک تیوروں سے کراٹے کے داؤ سے اسے زیر کر چکا تھا۔ حمیرہ بیچ میں آئیں۔ کیا ہوا ہے؟ حمیرہ کے بیچ میں آنے سے اذہان حیدر رکا۔ پریشے نے مجھے خود بلایا تھا، شرجیل نے بپھر کر کہا۔ سب کی نظریں حواس باختہ پریشے پہ تھیں۔ شرجیل کے الزام پر وہ مزید متحوش نظر آنے لگی۔ بکواس کی تو جان نکال دوں گا۔ اذہان حیدر کا بس نہیں چل رہا تھا حمیرہ کے پیچھے چھپے شرجیل کا خون گردے۔ کیا دیوانگی ہے اذہان؟ کیا ہمیں پتہ نہیں ہے کہ یہ آج کل کیسے شرجیل کے آگے پیچھے پھر رہی ہے؟ سحرش نے اذہان کو بازو سے پکڑا۔ وہ حیران نظروں سے سحرش کو دیکھنے لگا جیسے ان کی غلط بیانی کی وجہ جاننا چاہ رہا ہو۔ احسن صاحب خونخوار نظروں سے پریشے کو گھور رہے تھے۔ بولو پریشے، سچ کیا ہے؟ اذہان نے اسے دیکھا۔ وہ ساکت نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ یہ کیا بولے گی؟ تم ہی حواسوں میں نہیں ہو، ہمیشہ اس کی سائیڈ لیتے ہو۔ ماں کی طرح معصوم بننے کی عادت جو ہے، اس نے خود شرجیل کو بلایا ہوگا۔ احسن اور ہم نے پریشے اور شرجیل کا رشتہ طے کر دیا ہے۔ حمیرہ نے جیسے کوئی بوم بلاسٹ کیا تھا۔ وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے انہیں دیکھنے لگا۔ پریشے بھی چونک کر سب کو دیکھ رہی تھی۔ حمیرہ، جلد ہی نکاح کا دن طے کر لو۔ ایسا نہ ہو یہ لڑکی ماں کی طرح مجھے کہیں منہ دکھانے کے قابل نہ چھوڑے۔ احسن صاحب نفرت کے تیر برسا کر چلے گئے تھے۔ چلو تم بھی، اس نے بلایا اور تم آ گئے۔ یہ تو معصوم بن گئی، تم پٹ گئے، حمیرہ شرجیل سے کہتی دراصل اذہان حیدر کو سنا رہی تھی۔ حمیرہ، شرجیل، نمرہ، حیدر بھی چلے گئے۔ سب کے چہروں پہ بے اعتباری پریشے کو زندہ درگور کر گئی تھی۔ تم بھی اپنے کمرے میں جا کے آرام کرو، صبح فلائٹ ہے، اور آئندہ سے کسی کے معاملے میں نہ پڑنا۔ جب لڑکی خود ہی کسی کو دعوت دے گی تو کون نہیں آئے گا؟ سحرش نفرت کا اظہار کرتی نکل گئیں۔ اذہان حیدر بے یقینی سے پریشے کو دیکھ رہا تھا۔ وہ مسلسل خاموش تھی۔ اب دونوں ہی رہ گئے تھے۔ پریشے، پکار میں بے حد گلا تھا، تم نے کچھ کہا کیوں نہیں؟ تم واقف تھیں اس حقیقت سے؟ اذہان حیدر نے اسے شانوں سے تھام لیا۔ پریشے احسن کے لب سل گئے تھے۔ تمہاری مرضی ہے اس میں؟ وہ حیرت سے اس کا بیگانہ روپ دیکھ رہا تھا۔ جواب دو پریشے۔ پریشے احسن نے رخ پھیر لیا تھا۔ اذہان حیدر کے دل پہ کچھ گرا۔ وہ بے یقینی سے اس کے جھکے سر اور سپاٹ تاثرات کو دیکھ رہا تھا۔ اگر ابھی وہ انکار کر دیتی تو وہ شرجیل کی ہڈیاں توڑ دیتا، مگر وہ خاموش تھی۔ وہ بے حد سنجیدگی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اذہان حیدر نے پریشے احسن کو ہولے سے پیچھے دھکیل دیا۔ الٹے قدموں سے پیچھے چلتے اس کی نظریں پریشے پہ تھیں۔ دکھ اور افسوس کا رنگ اتنا گہرا تھا کہ اگر پریشے نظر اٹھا کے دیکھ لیتی تو شاید اپنی خاموشی توڑ دیتی، مگر وہ بے حس بنی کھڑی تھی۔ اذہان اس کے کمرے سے نکل گیا۔ اگر وہ سچ کہہ دیتی تو احسن پورے گھر سے لڑ جاتا، اور وہ یہ ہی نہیں چاہتی تھی۔ پورا گھر اس کے خلاف تھا۔ احسن صاحب سگے باپ ہو کے اس پہ بے اعتباری ظاہر کر گئے تھے۔ سحرش کھلم کھلا نفرت کا اظہار کر رہی تھیں۔ ایسے میں وہ اذہان کے سامنے کیا کہتی؟ کیسے کھڑا کرتی اسے سب کے سامنے؟ وہ اسے مشکل میں نہیں ڈالنا چاہتی تھی۔ احسن صاحب نے شرجیل کو اس کے لیے منتخب کر لیا تھا، یہ خبر ہی سہانی روح تھی۔ اذہان کے جانے کے بعد بند دروازے سے ٹیک لگائے وہ شدت سے رو پڑی۔ ابھی اس نے محبت کی کونپلوں کو محسوس کرنا ہی شروع کیا تھا کہ ایسی آندھی چلی جس نے ان کونپلوں کو ہوا کے رحم و کرم پہ چھوڑ دیا تھا۔ اذہان حیدر اس سے ناراض تھا۔ اس کی ناراضگی کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا تھا کہ اس سے ملے بات کیے بغیر چلا گیا تھا۔ اسے اپنی خاموشی کے اثرات نظر آنے لگے تھے۔ اذہان اس سے بدگمان ہو گیا تھا۔ وہ عزت اور محبت کے ایسے دوراہے پہ آ کھڑی ہوئی تھی کہ اسے صحیح سمت کا اندازہ نہیں ہو رہا تھا۔ اگر اذہان اسے اپنا بھی لیتا تو کیا سحرش کی نظروں میں وہ معتبر ہو سکتی تھی؟
عزت تو گھر میں کسی صورت کوئی دینے کو تیار نہ تھا، اور وہ نادان محبت کو بھی ٹکرا رہی تھی۔ احسن صاحب تو پہلے بھی اس سے بیگانہ تھے، اب اذہان حیدر بھی چلا گیا تھا۔ وہ خود کو بہت اکیلا محسوس کر رہی تھی۔ نمرا کی تمسخر اڑاتی نظریں اس کے افسردہ چہرے پہ تھیں تو شرجیل کی حریص نظروں سے وہ خود کو چھپانے لگتی تھی۔ سحرش سوائے نفرت کے دوسری نظر نہیں ڈالتی تھی۔ کیسے اڑ رہی تھی؟ کٹ گئے پر اس کے باپ کو ایسے شیشے میں اتارا ہے کہ وہ کبھی اس کی طرف دیکھے گا بھی نہیں، اور نمرا کی شادی بھی اذہان سے ہو جائے گی۔ ایک تیر سے دو شکار۔ حمیرہ سحرش کو کارنامہ سنا رہی تھی۔ ان کی گفتگو سنتی پریشے سوائے آنسو بہانے کے کچھ نہ کر سکی۔ گلہ اس سے حمیرہ سے نہیں تھا، دکھ تو احسن صاحب کے بیگانے رویے کا تھا جو فاطمہ کی غلطی کی سزا اسے دے رہے تھے، اور وہ اپنے گھر میں ہوتے ہوئے بھی اجنبیوں کی طرح زندگی گزارنے پہ مجبور ہو گئی تھی۔ جمعے کو نکاح ہے تمہارا شرجیل سے، یہ کپڑے دیکھ لینا، یہی پہننا ہے تمہیں۔ حمیرہ ریڈ کلر کا جوڑا اس پہ پھینک کر گئی تھی۔ پریشے احسن جہاں بیٹھی تھی وہیں بیٹھی رہ گئی۔ وہ خوف زدہ نظروں سے سوٹ کو دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں نے نو عمری سے جس کا چہرہ بسایا تھا وہ اذہان تھا، جس کی محبت کی جنوں خیزی کی وہ اسیر تھی۔ بے حد بے حساب ٹوٹ کے چاہنے والا، بے حد خیال رکھنے والا، احسان کرنے والا، اس کے لیے زمانے بھر سے بھیڑ جانے والا۔ 3 دن ہو گئے تھے اسے گئے ہوئے، اس نے پلٹ کر کال بھی نہیں کی تھی۔ وہ یقیناً اس سے ناراض تھا، مان ٹوٹنے پہ خفا تھا، اس کی خاموشی پہ برہم تھا، خاموشی کو اس کی رضا سمجھ بیٹھا تھا۔ اس گھڑی وہ اسے شدت سے یاد آیا تھا۔ حمیرہ اور سحرش کی نفرت اور سازش میں وہ خود کو بے بس محسوس کر رہی تھی۔ اذہان کی طرف قدم بڑھاتی تو سحرش کی نفرت سے ٹانگیں کانپنے لگتی تھیں۔ وہ بیلکنی کی دیوار سے ٹیک لگائے باہر لان میں برستی بارش کو محویت سے دیکھ رہا تھا۔ نظریں برستی بوندوں پہ تھیں۔ ایک خوف زدہ لڑکی اور چند دن پہلے کا بیتا وقت ذہن کی اسکرین پہ روشن ہو گیا تھا۔ کتنا خوش ہوا تھا وہ پریشے کا اظہار سن کر۔ تتلی کی طرح اڑتی پریشے اسے بچپن سے پسند تھی۔ اس نے ہمیشہ اسے اپنا سمجھا تھا، لیکن فاطمہ کے منظر سے جانے کے بعد وہ جس قسم کی صورتحال سے دو چار ہوئی تھی، جتنی ڈری سہمی رہتی تھی، اسے مزید عزیز ہو گئی تھی۔ وہ اس کے سارے دکھ سمیٹنا چاہتا تھا، اپنے ساتھ کا مان بخش کر اس کی کھوئی خود اعتمادی پھر سے بحال کرنا چاہتا تھا، مگر جلد ہی صورتحال بدل گئی۔ پریشے کی خاموشی نے اسے ٹھیس پہنچائی تھی۔ دل بدگمان ہونے لگا تھا۔ پوری رات بے چینی میں کٹی تھی۔ ہر آہٹ پہ لگا تھا پریشے آ کر سچ بتائے گی، مگر سحر نمودار ہو گئی۔ اس کا کسی کام میں دل نہیں لگ رہا تھا، دل خالی خالی تھا۔ وہ ہر گھڑی منتظر تھا کہ پریشے اسے پکارے گی، مگر وہ کہیں نہیں تھی۔ بارش انجوائے کر رہے ہو؟ سفیان کی آواز نے اس کی محویت کو توڑا۔ سفیان نے ڈائننگ میز پہ رکھی باسکٹ سے سیب اٹھایا۔ کیچ؟ سفیان کے کہنے کے ساتھ سیب اذہان کی طرف اچھال دیا۔ اس نے مسکراتے ہوئے کیچ کر لیا۔ نائس کیچ، بزنس چھوڑ کے قومی ٹیم میں آ جاؤ، سفیان نے دوسرا سیب اٹھاتے ہوئے کہا۔ معاف رکھیں، جو ہیں انہوں نے پہلے ہی بیڑا گرک کر رکھا ہے، اذہان حیدر نے سر جھٹکا۔ اونی موسم؟ سفیان نے بھیگے بھیگے موسم کو دیکھتے سیب کی بائٹ لی۔ فری ہو گئی میٹنگ سے؟ سفیان نے اب کے رخ اس کی طرف کیا۔ جی ہو گیا۔ اذہان حیدر نے شولڈر دیوار سے ٹکاتے نکھرے نکھرے پودوں پہ نظریں جمائیں۔ گڈ ٹو سی یو، کافی ٹائم ہو گیا تھا تم سب سے ملے۔ یہاں ملازم ہے حالانکہ دیکھ بھال کے لیے، لیکن حالانکہ ضد تھی کہ وہ اپنی فیملی کے پاس جائے گی، سو میں نے پلان کر لیا تھا کراچی کا، مگر آنٹی نے کہا کہ تم آؤ گے حالہ کو لینے۔ اذہان حیدر نے کسی قدر چونک کر سفیان کو دیکھا۔ امی نے تو کہا تھا سفیان بہت مصروف ہے اور وہ حالہ کو چھوڑنے نہیں آنا چاہتا تھا، جبکہ سفیان کچھ اور کہہ رہا تھا۔ سفیان اچھا انسان تھا، بہنوئی کے رشتے کے علاوہ اذہان حیدر کی اس سے اچھی دوستی تھی۔ امی کا اسے اسلام آباد بھیجنے پہ زور دینا، پھر اچانک شرجیل سے پریشے کا رشتہ طے کر دینا، وہ کچھ الجھ گیا تھا۔ ملازم ڈائننگ میز پہ کھانا لگا رہا تھا۔ کل جا رہے ہو، رکتے نا مزید کچھ روز؟ سفیان نے اصرار کیا۔ پھر کبھی سفیان بھائی، اس وقت تو آپ ہی کو لینے آیا تھا۔ اس نے بات بنائی۔ تم سے تو بات کرنے کا موقع ہی نہیں ملا۔ گھر میں سب کیسے ہیں؟ سفیان کی مصروفیت کی وجہ سے تفصیلی ملاقات نہ ہو سکی تھی۔ سب ٹھیک ہیں، آپ بھی ساتھ چلیں؟ حالہ کو لینے آؤں گا، سفیان نے مسکرا کے کہا۔ وہ بھی مسکرا دیا۔
تمہاری کزن پریشے کیسی ہے؟ لاسٹ ٹائم ملا تھا جب فاطمہ آنٹی، اس وقت وہ کافی ڈسٹرب تھی، اب کچھ نارمل ہوئی؟ سفیان کے ذکر کرنے پہ سیب کی بائٹ لیتے وہ ایک ثانیے کو تھم سا گیا۔ سفیان اسے ہی دیکھ رہا تھا، وہ جلد سنبھلا۔ جی ٹھیک ہے، اس نے نگاہ آسمان پہ جما دی۔ تمہیں کیا ہوا؟ کچھ بجھے بجھے ہو؟ تم تو بہت زندہ دل ہوا کرتے تھے۔ سفیان کو اس کی خاموشی عجیب لگ رہی تھی۔ وہ گھنٹوں بولنے والا جس طرح سوچ سوچ کر ہر سوال کا جواب دے رہا تھا، اس کے لیے بہت حیران کن تھا۔ آ جائیں، کھانا لگ گیا۔ حالہ ڈائننگ میز تک آئی۔ حالہ، یہ اپنے اذہان کو کیا ہوا؟ بہت چپ چپ ہے، تم تو بہن ہو، تمہیں بتایا ہوگا۔ سفیان نے ڈائننگ میز کی طرف پیش قدمی کرتے حالہ کو بھی گھسیٹا۔ حالہ نے دونوں کو دیکھا۔ یہ تو میں نے بھی نوٹس کیا ہے، کئی بار پوچھ چکی ہوں مگر یہ کچھ بتا نہیں رہا۔ آپ پوچھ لیں۔ حالہ نے کرسی سنبھالی۔ کوئی بات نہیں ہے، آپ دونوں بلا وجہ سوچ رہے ہیں۔ اذہان حیدر نے باقی کا سیب ڈسٹ بن میں ڈال دیا۔ آپ ہی صبح نکلنا ہے ہم نے، اس نے یاد دلایا۔ میں نے موم کو بتایا تھا 2 دن بعد آؤں گی، تم نے اچانک کل کا پلان بنا لیا۔ حالہ نے مصنوعی خفگی سے کہا۔ اچانک جا کر سرپرائز دیں گے تو اس کا مزہ ہی اور ہوگا۔ اس نے بات بنائی۔ یہ سچ تھا کہ انہیں 2 دن بعد لوٹنا تھا، مگر اس نے میٹنگ جلدی نپٹا کے جان چھڑا لی تھی اور فری ہوتے ہی اگلے دن کی سیٹ کنفرم کروا لی جہاں وہ دشمن جاں تھی، جس نے اس کی ناراضگی کا پلٹ کر پوچھا تک نہیں تھا۔ جانے وہ کیسی تھی، کس حال میں تھی۔ کئی بار اس کا نمبر اسکرین پہ لا کے اس نے ہٹایا تھا، وہ خود اسے کال نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اگر وہ شرجیل کے ساتھ رشتہ بنانا چاہتی تھی، وہ کیا کر سکتا تھا؟ ان دنوں اسے ہر چیز سے وحشت ہو رہی تھی، ہر چیز کاٹ کھانے کو دوڑ رہی تھی۔ پریشے کے ساتھ محبت بھرے چند دن خواب لگ رہے تھے۔ کیا اس نے دھوکہ دیا تھا؟ وہ اس کے جذبات سے کھیل رہی تھی۔ یہ سوال ہی اسے پاگل کر دینے کے لیے کافی تھے۔ سب لان میں بیٹھے تھے جب اذہان اور حالہ کی آمد ہوئی۔ ان کی اچانک آمد سب کے لیے حیران کن تھی۔ تم لوگ تو 2 دن بعد آنے والے تھے نا؟ سہرش گڑبڑا گئیں۔ حمیرہ اور نمرہ کے چہرے کا رنگ بھی اڑ گیا۔ کیا ہوا؟ شاید آپ لوگوں کو ہمارے آنے پہ دکھ ہوا؟ حالہ کو ان کے تاثرات خاص سے حیران کن لگے تھے۔ ارے نہیں، تم نے تو کہا تھا کہ 2 دن بعد آؤ گے تم لوگ۔ سہرش حیران تھی۔ میرا ارادہ تو یہی تھا، مگر اذہان نے اچانک سیٹ کنفرم کروا لی کہ آپ سب کو سرپرائز دیا جائے۔ سہرش اور حمیرہ ایک دوسرے کو معنی خیزی سے دیکھتی رہ گئیں۔ سارا منصوبہ چوپٹ ہوتا لگ رہا تھا۔ اذہان حیدر کس قدر افسردہ اور خاموش تھا۔ سہرش کو اس کے انداز سے تقویت ہوئی۔ اسی اثنا میں چائے کی ٹرے اٹھائے پریشے چلی آئی۔ اذہان نے بے ساختہ اسے دیکھا تھا، اس کے قدم بھی ٹھٹک گئے۔ دونوں کی نظریں ایک ثانیے کو ملی تھیں اور جیسے وقت تھم گیا تھا۔ کیسی ہو پریشے؟ حالہ نے مسکراتے ہوئے احوال دریافت کیا۔ ٹرے رکھ کر وہ حالہ کے گلے لگی۔ ٹھیک ہوں اپی، آپ کیسی ہیں؟ وہ ہولے سے بولی۔ آواز میں زندگی مفقود تھی، چہرے پہ بشاشت نام کی چیز نہ تھی۔ اذہان حیدر کی نظریں اسی پر جمی ہوئی تھیں۔ حالہ، تم بالکل ٹھیک موقع پہ آئی ہو، کل پریشے اور شرجیل کا نکاح ہے۔ اذہان حیدر کے سر پر آسمان آ گرا تھا۔ شاکڈ ہو کر پریشے کو دیکھ رہا تھا۔ وہ نظریں چرائے گھاس پہ 2 زانوں بیٹھی سب کو چائے سرو کرنے لگی۔ حالہ خوشی کا اظہار کر رہی تھی۔ اذہان حیدر جھٹکے سے اٹھ کر لمبے لمبے ڈگ بھرتا اندر جانے والے راستے کی طرف بڑھ گیا تھا۔ سب نے معنی خیزی سے ایک دوسرے کو دیکھا تھا۔ پریشے کو اس کا جانا محسوس ہوا، مگر وہ ان سب کے درمیان بیٹھی رہی۔ رات کے کھانے پہ بھی اذہان نہیں آیا۔ اذہان کے ساتھ کوئی مسئلہ ہے کیا؟ کچھ عجیب سا بیہیو کر رہا ہے۔ تمام باتوں سے انجان حالہ نے فکرمندی سے استفسار کیا۔ نہیں، مسئلہ کوئی نہیں، بس تھوڑا دماغ خراب ہے اس کا، سہرش نے ناگواری سے کہا۔ پریشے چور سی ہو گئی۔ آ گیا ہے تیرا یار، اگر تجھے اس کے آس پاس بھی دیکھا تو نکاح کے فوراً بعد طلاق دے دوں گا۔ وہ کچن میں برتن دھو رہی تھی جب شرجیل آ کر پھنکارا۔ پریشے احسن سمٹ گئی۔ وہ تو حالہ اچانک آ گئی جس کی وجہ سے وہ کچن سے چلا گیا۔ پریشے احسن نے سکون کا سانس لیا، ورنہ جانے وہ کیا کیا بکواس کرتا۔ شرجیل مجھے دیکھتے ہی کیوں چلا گیا؟ شاید میں نے غلط موقع پہ انٹری کر کے تم دونوں کو ڈسٹرب کیا۔ حالہ اپنے تئیں چھیڑنے لگی۔ پریشے کے اندر درد جاگنے لگا۔ اگر یہ چھیڑ چھاڑ کسی اور کے لیے ہوتی تو وہ یقیناً بلش کر جاتی، مگر اب نہیں۔ آپ کو کچھ چاہیے تھا اپی؟ اس نے میزبانی کے ناطے پوچھا۔ ہاں، تھوڑی بھوک لگی تھی، سوچا دودھ پی لوں۔ کچھ کھانے کا موڈ نہیں ہے، آپ بیٹھے میں گرم کر دیتی ہوں۔ پریشے نے فریج سے دودھ نکالا۔ تھینکس سویٹی۔ حالہ کرسی پہ بیٹھ گئی۔ پیپرز کیسے ہوئے تمہارے؟ وہ ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگی۔ اچھے ہوئے،
دودھ کا پین چولہے پہ رکھتے اس نے گلاس میں معمولی مقدار میں چینی اور ہارلکس ڈالا۔ اذہان کے ساتھ کوئی مسئلہ ہے پریشے؟ موم نے بھی سیدھا جواب نہیں دیا۔ تم سے پوچھ رہی ہوں کہ تم دونوں اچھے دوست رہے ہو۔ ابھی بھی کچھ نہیں کھایا، کچھ ڈسٹرب سا ہے۔ حالہ تھی تو سہرش کی اولاد، مگر وہ بھی اذہان حیدر جیسی تھی، محبت کرنے والی، ملنسار۔ پریشے نے نیم گرم دودھ گلاس میں ڈال کر اس کے سامنے رکھا۔ ڈرائی فروٹ نکالوں آپ کے لیے؟ اس کا سوال سرے سے نظر انداز کر کے پوچھنے لگی۔ حالہ کو بہت محسوس ہوا۔ نہیں، دودھ کافی ہے، شکریہ۔ حالہ گلاس لے کے کچن سے نکل گئی۔ پریشے نے کچن کے شیلف سے کمر ٹکا دی۔ صبح تک خود کو مضبوط بنائے رکھنے والی پریشے اذہان حیدر کو دیکھتے ہی کمزور پڑنے لگی تھی۔ وہ جو کرنے جا رہی تھی، کیا وہ درست فیصلہ تھا؟ وہ بے بسی سے کمرے میں ٹہل رہی تھی۔ اذہان نے جیکٹ اتار کر پوری قوت سے دیوار پہ دے مارا تو یہ بات وجہ بنی ہوئی تھی اس کی بے چینی کی۔ وہ آرام سے نکاح کرنے جا رہی تھی اور وہ بیوقوف اس امید پہ بیٹھا تھا کہ وہ اپنی غلطی کا اعتراف کرے گی، مگر اس نے لا تعلقی کا مظاہرہ کر کے اس سے رابطہ نہیں رکھا تھا اور اب نکاح کر رہی تھی۔ اسے بلا کا غصہ آیا تھا۔ پریشے سے دو ٹوک بات کرنے کے ارادے سے اس نے کمرے کا دروازہ کھولا اور اگلے ہی لمحے چٹک گیا۔ پریشے احسن دروازے پہ کھڑی تھی، دستک کے لیے اٹھے ہاتھ ظاہر کر رہے تھے کہ وہ دستک دینے لگی تھی۔ تمہارے لیے کچھ لاؤں؟ تم نے کھانا نہیں کھایا؟ پریشے اسے اچانک سامنے دیکھ کے گڑبڑا گئی۔ وہ کڑے تیوروں سے اسے گھور رہا تھا۔ پلک جھپکتے اس کا ہاتھ سختی سے پکڑا تھا۔ اس نے اسے کمرے میں کھینچا تھا، دروازہ دھاڑ سے بند کیا۔ کون سا کھیل کھیل رہی ہو تم میرے ساتھ؟ مارے درد کے پریشے کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ شرجیل سے رشتہ کر لیا اور اب نکاح کر رہی ہو؟ تو وہ سب کیا تھا جو میرے ساتھ کیا؟ دھوکہ دیا مجھے، کھیلتی رہی ہو میرے جذبات سے۔ پریشے درد سے دوہری ہو گئی۔ درد ہو رہا ہے؟ میرے درد کا احساس ہے تمہیں؟ مجھے تم جیسی لڑکی کا اعتبار کرنا ہی نہیں چاہیے تھا۔ موم صحیح کہتی ہیں، تم جیسی۔ پریشے نے بے ساختہ اذہان حیدر کے گال پہ تھپڑ رسید کر دیا تھا۔ اذہان حیدر کی جنوں خیزی رک گئی۔ وہ جو جذبات میں جانے کیا کچھ بولنے لگا تھا، پریشے احسن کے تھپڑ نے اس کی زبان بند کر دی۔ پریشے نے بپھر کر جھٹکے سے اپنا ہاتھ چھڑایا، اس کے دونوں کالر کے سرے دبوچ لیے۔ ہاں، میں بد کردار ماں کی بد کردار بیٹی ہوں۔ ایک یہی تانا میری زندگی کو چاٹ رہا ہے۔ شرجیل سے پہلے رشتہ اور نکاح اچانک طے ہونے پہ جتنے تم حیران ہو اتنی ہی میں بھی ہوں۔ یہ فیصلہ کس کا ہے مجھے نہیں پتا، میری مرضی کسی نے نہیں پوچھی، میرے سگے باپ نے بھی نہیں۔ جو تمہاری خالہ کے ہاتھ کٹ پتلی بنے بیٹھے ہیں، انہیں بیٹی کے جذبات نظر نہیں آ رہے، ستیلے بیٹے کی بدنیتی دکھائی نہیں دے رہی۔ مجھ پہ کوئی الزام لگانے سے پہلے جا کے اپنی ماں سے پوچھو کہ وہ کیوں دیورانی کی بیٹی کو بہو نہیں بنانا چاہتی، کیوں تم سے پیار کرنے پہ گرے ہوئے القاب سے نوازتی ہیں۔ تمہارے جانے کے بعد مجھ سے صرف اس لیے سیل فون چھین لیا گیا کہ میں تم سے رابطہ نہ کر سکوں۔ اس رات میری خاموشی کو تم رضامندی جان کے چلے گئے، بنا ملے، بنا کچھ کہے، اور اب لوٹے ہو تو الزام لگا رہے ہو۔ اس گھر میں میرا کوئی نہیں ہے، تم بھی نہیں۔ اس کے کالر کو جھنجھوڑتے وہ شدید غصے میں سب کچھ کہہ کر کمرے سے نکل گئی۔ اذہان ساکت رہ گیا تھا۔ لان کے مخصوص گوشے میں اپنی پسندیدہ بینچ پہ بیٹھی پریشے احسن اپنی ہرما نصیبی پہ آنسو بہا رہی تھی۔ ارد گرد پھیلے سناٹے اور کھلے آسمان تلے بلیک شال لپیٹے وہ خود کو بہت تنہا محسوس کر رہی تھی۔ اپنے رنگ بدلیں تو زندگی اپنا رنگ کھو دیتی ہے۔ وہ اپنوں کے درمیان تو تھی مگر اجنبیوں کی طرح، جہاں نہ محبت کی گرمی تھی نہ اپنے پن کی تپش۔ وہ اس قدر کلاش تھی کہ سوائے آنسو بہانے کے اسے اور کوئی کام سوجھ ہی نہیں رہا تھا۔ چند گھنٹوں بعد اس کی زندگی بدلنے والی تھی۔ مستقبل سے متعلق ہر اچھا خیال ذہن و دل سے نکال دیا تھا اس نے۔ آنکھیں شال سے رگڑتے احساس ہوا کوئی بینچ پہ آ کے بیٹھا تھا۔ اس نے بے حد چونک کر گردن موڑ کر دیکھا، اذہان اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ رو کیوں رہی ہو؟ نظر ملنے پہ استفسار کیا۔ پریشا بغیر کوئی جواب دیے اٹھنے لگی۔ اذہان نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ جب جانتی ہو ہم دونوں ایک دوسرے کے بغیر نہیں رہ سکتے تو کیوں چپ ہو؟ وہ قریب آیا۔ میں اس دن بھی تمہاری خاموشی پہ ہرٹ ہوا تھا، مگر منتظر تھا کہ تم آ کر سچ بولو گی، مگر تم نہیں آئیں۔ اور اب نکاح، تم اب بھی خاموش ہو؟ پریشا احسن نے نظریں چرائیں۔ اذہان نے اس کا رخ اپنی طرف کیا۔ تم صرف مجھے اتنا کہہ دیتی کہ موم باخبر ہو گئی ہیں تو بات اتنی نہیں بڑھتی۔ میں ایک بیٹے کو ماں کے سامنے کھڑا نہیں کرنا چاہتی تھی اپنی وجہ سے۔ اس نے سچ کہا۔
میں تمہارا ساتھ دینے کے لیے بار بار کھڑا ہو سکتا ہوں، ہر کسی کے سامنے۔ اذہان حیدر کے لہجے میں دعویٰ تھا، اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کل کرو گی نکاح؟ اذہان حیدر نے اس کی آنکھوں میں دیکھا، ایک آس تھی، ایک امید تھی کہ وہ انکار کر دے گی۔ ہاں، مگر جب اس کے ہونٹوں سے فکرہ نکلا تو اذہان حیدر کے چہرے پہ سایہ سا لہرا گیا۔ اس کے ہاتھ میں موجود پریشے کے ہاتھ پہ گرفت ڈھیلی ہوئی، وہ بے یقینی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ تمہارے ساتھ، اس نے شرمیلی مسکان سے کہا تھا۔ وہ کئی ثانیے تک تو سمجھا ہی نہیں، جب لفظ دل میں اترے تو چہرے پہ زندگی لوٹ آئی۔ ریئلی؟ وہ بے یقینی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ پریشے بھی اس کشمکش سے تنگ آ گئی تھی۔ قربانی وہاں نہیں دی جاتی جہاں اس کی قدر نہ ہو۔ اس نے مسکرا کر یقین دہانی کرائی۔ اذہان حیدر نے ہاتھ بڑھا کر اس کے بال مٹھی میں بھر لیے۔ پیچھے ہٹیں تو اپنے ساتھ تمہاری جان بھی لے لوں گا۔ لیکن گھر میں، وہ آنے والے وقت کا تصور کر کے ہراساں ہو گئی۔ چپ! اذہان نے اس کے ہونٹوں پہ انگلی رکھ دی۔ وہ میرا ہے، ٹھیک ہے؟ تم بس میری بننے کی تیاری کرو۔ وہ بادلوں جیسا شخص تھا جو ہر گھڑی ساتھ رہ کر بے سائبانی کا احساس زائل کر جاتا تھا۔ صبح سویرے ہی گھر میں ایک بھونچال آ گیا۔ سحرش کی چیخو پکار پریشے کے کانوں تک گئی تو اس کی آنکھ پٹ سے کھل گئی۔ وہ تیزی سے کمرے سے نکلی، آواز لاؤنج سے آ رہی تھی۔ میں اس بد کردار ماں کی بیٹی کو بہو بناؤں گی؟ یہ تم نے سوچا بھی کیسے؟ سحرش چیخ رہی تھی۔ اگر پریشے میں اتنی ہی برائی ہے تو بھانجے کی بیوی بنانے کا کیوں سوچ رہی ہیں؟ اذہان حیدر کی خشک آواز سنائی دی۔ وہ دیوار سے لگ گئی۔ یہ بہت عجیب صورتحال تھی۔ اسی دوراہے سے بچانے کے لیے اس نے خاموشی اختیار کی تھی، مگر اذہان حیدر پیچھے نہیں ہٹا تھا۔ جب اذہان پریشے سے شادی کرنا چاہتا ہے تو تمہیں کیا مسئلہ ہے؟ حیدر صاحب کی آواز آئی۔ غالباً سب لاؤنج میں موجود تھے۔ موم، میں فیصلہ کر چکا ہوں، اور اگر آپ مزید اس فیصلے کے خلاف گئیں تو آپ مجھ سے ہاتھ دھو لیں گی۔ اذہان کا لہجہ انتہائی سنجیدہ تھا۔ چاچو، پریشے آپ کی بیٹی ہے، میں خود اس کا رشتہ آپ سے مانگ رہا ہوں۔ آپ فاطمہ چاچی کی آڑ میں پریشے کو تکلیف دیتے آ رہے ہیں۔ خدا را اس کی زندگی کا فیصلہ تو سوچ کے کریں۔ اذہان حیدر اب احسن صاحب سے محو کلام تھا۔ پریشے احسن کے ماتھے پہ پسینہ پھوٹنے لگا۔ ایک ساتھ وہ کتنے محاذوں پر لڑ رہا تھا۔ شرجیل میں کیا برائی ہے؟ احسن صاحب نے الٹا سوال کیا۔ میں پریشے سے محبت کرتا ہوں اور اس کی شادی کسی اور سے ہونے نہیں دوں گا۔ اذہان حیدر کا لہجہ بے خوف اور اٹل تھا۔ پریشے نے سانس روک لی تھی۔ باقی سب کے منہ کھلے کے کھلے رہ گئے تھے۔ احسن صاحب بغور اذہان حیدر کو دیکھ رہے تھے۔ انہیں اذہان بہت پسند تھا اور اس کی خوبیوں کے وہ معترف تھے۔ حمیرہ پہلو بدلنے لگی، انہیں اپنی دور اندیشی خاک میں ملتی لگی۔ آپا، آپ نے تو نمرہ کے لیے اذہان کی بات کی تھی۔ حمیرہ نے جتاتے لہجے میں سحرش کی خاموشی پہ چوٹ کی۔ زندگی مجھے گزارنی ہے خالہ جانی، اور میری ہم سفر صرف پریشے بنے گی۔ اذہان حیدر کے دو ٹوک جواب پہ سناٹا چھا گیا تھا۔ مجھے اذہان کے فیصلے پہ کوئی برائی نظر نہیں آتی۔ جب دونوں راضی ہیں تو بیچ میں شرجیل کو کیوں لائیں؟ حیدر صاحب نے اپنے تئیں بات ختم کر دی۔ احسن صاحب کے اندر بھی کہیں نہ کہیں دبی محبت بیٹی کے لیے کرلانے لگی۔ سحرش پچھلے 1 گھنٹے سے بحث کر کے ہار گئی تھیں، بلیک میل کر کے بھی دیکھ لیا تھا۔ اذہان حیدر کا لوڈڈ پسٹل بھی انہیں نظر آ گیا تھا۔ اس نے صرف اتنا ہی کہا تھا، وہ خود کو نقصان پہنچا لے گا، اور یہیں آ کر وہ کمزور پڑ گئی تھیں۔ موم، جب اذہان کی خوشی اسی میں ہے تو کیوں ضد کر رہی ہیں؟ شادی عمر بھر کی ہوتی ہے۔ مجھے دیکھیں، میں نے بھی پسند سے شادی کی اور آج خوش ہوں۔ خالہ نے بھی کنونس کرنا چاہا۔ میں آج ہی پریشے سے نکاح کروں گا تاکہ کل کو پھر کوئی اس کے کمرے میں گھس کر اسے بدنام کرنے کی غلطی دوبارہ نہ دہرائے۔ شرجیل جو کافی دیر سے چپ بیٹھا تھا، اذہان حیدر کے کڑے لفظوں میں جتانے پہ اٹھ کر چلا گیا۔ حقیقتاً اس کی حیدر اور احسن صاحب کے سامنے بولتی بند ہو جاتی تھی۔ حمیرہ اور نمرہ کے منہ بھی لٹک گئے تھے۔ سحرش بلخا کے رہ گئی تھی۔ نکاح خواہ ٹائم پہ آیا تھا، وہی جوڑا جو حمیرہ پہلے دے گئی تھی۔ پریشے نے زیب تن کیا تھا، مگر اذہان کے نام پہ نکاح ہو چکا تھا۔ سوائے خالہ، حیدر اور احسن صاحب کے چہرے پہ چھائے اطمینان کے علاوہ ہر چہرہ بجھا ہوا تھا۔ شرجیل تو جو گھر سے نکلا پھر لوٹا نہیں تھا۔ نکاح کے بعد بھی پریشے اپنے معمول کے کام میں الجھی ہوئی تھی۔ پریشے، تم اپنا ضروری سامان لے کے میرے کمرے میں آ جاؤ۔ ڈنر سے فارغ ہو کر اذہان حیدر نے سب کی موجودگی میں جس طرح کہا، پریشے کے ہاتھوں میں پسینہ اتر آیا۔ ابھی کون سا رخصتی ہو گئی ہے؟ سحرش چمکی۔ نکاح اہم ہے اور وہ ہو گیا ہے، اب یہ میری بیوی ہے۔ ریسیپشن ہوتا رہے گا۔
میں یہ فیصلہ نہ کرتا اگر گھر میں نامحرم نہ ہوتا۔ پچھلے واقعے کے بعد میں اپنی بیوی کو کسی کو بھی پریشان کرنے کا حق نہیں دے سکتا۔ مجھے اپنی بیوی پہ بھروسہ ہے مگر لوگوں پہ نہیں۔ اذہان کے جواب پہ احسن صاحب کا سر کسی قدر جھک گیا تھا۔ تم میرے بیٹے پہ الزام لگا رہے ہو۔ حمیرہ کو آگ لگ گئی۔ گزشتہ واقعہ یاد کر لیں خالہ جانی، آپ کو آرام آئے گا۔ وہ کب ادھار رکھتا تھا۔ آپ نے بے عزت ہونے کے لیے ہی اس عمر میں شادی رچائی تھی نا؟ نمرہ بدلحاظی سے حمیرہ کو آئینہ دکھاتی چلی گئی۔ حمیرہ کسی قدر پھیکی پڑ گئیں۔ خالہ نے بھی صورتحال جاننے کے بعد جب اذہان حیدر کے فیصلے کو سراہا تو حیدر صاحب نے بھی تائید کر دی۔ احسن صاحب کی خاموشی پریشے کو چبھی تھی۔ سناٹا گھر میں راج کر رہا تھا۔ حالہ کتنی دیر اسے سمجھاتی رہی، وہ اس کی افسردگی محسوس کر چکی تھی۔ پریشے بیڈ پہ خاموشی سے بیٹھی تھی۔ نکاح اور اچانک اذہان حیدر کے فیصلے نے اسے چپ کرا دیا تھا۔ دروازے پہ ہلکی سی دستک ہوئی تھی۔ پریشے کی نظریں بے ساختہ دروازے پہ اٹھیں۔ دروازہ کھول کر اذہان اندر آیا تھا۔ نکاح کے بعد یہ ان کی پہلی ملاقات تھی جو تنہائی میں ہو رہی تھی۔ تم آئی نہیں تو خود لینے چلا آیا کہ دلہن کب خود کمرے میں آتی ہے؟ وہ اس کے سامنے بیڈ پہ بیٹھ گیا۔ پریشے نے سر جھکا لیا۔ چلیں؟ اذہان نے اپنا ہاتھ بڑھایا۔ پریشے اس کی پھیلی ہتھیلی کو دیکھنے لگی۔ اگر تمہارا موڈ نہیں ہے تو میں اس کمرے میں آ جاتا ہوں۔ وہ کوہنی کے بل بیڈ پہ نیم دراز ہو گیا۔ پریشے کو بے نام سی جھجک ہوئی۔ تم نے تو بیوی بنتے ہی نخرے دکھانے شروع کر دیے۔ وہ شوخی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ تم نے یہ سب؟ وہ جھجک کے چپ ہو گئی۔ تم نے ہی تو کہا تھا آج ہی مجھ سے نکاح کرو گی۔ تم نے کہا، میں نے عمل کیا۔ پہلی بار کوئی فرمائش کی تھی مجھ سے، کیسے ٹالتا؟ لیکن سب کو منانا آسان نہیں تھا۔ میں نے رات ہی موم، ڈیڈ اور چاچو سے بات کر لی تھی۔ صبح موم کا بابیلا صرف مجھے پیچھے ہٹانے کے لیے تھا اور میں کبھی پیچھے نہیں ہٹتا۔ وہ یوں کہہ رہا تھا جیسے بآسانی یہ مرحلہ سر انجام دیا ہو۔ پریشے اچھی طرح جانتی تھی کتنی دشواری ہوئی ہوگی۔ وہ اسے بغور دیکھ رہی تھی۔ زندگی میں کچھ بھی آسانی سے نہیں ملتا ڈیئر وائف، اپنے لیے بولنا پڑتا ہے۔ خیر اب تم بولو یا نہ بولو، سب کو تمہارے لیے خود سوچ سمجھ کے بولنا ہوگا، کیونکہ میں تمہاری بے عزتی برداشت نہیں کروں گا۔ میں نے چاچو اور ڈیڈ سے کہہ دیا ہے مجھے شرجیل اس گھر کے آس پاس بھی نظر نہ آئے۔ وہ خاموشی سے اسے سن رہی تھی۔ زندگی میں بہت کم مرد ایسے ہوتے ہیں جو عورت کو ڈھال نہیں بناتے، اس کے لیے ڈھال بنتے ہیں، اور اذہان انہی مردوں میں سے تھا۔ چل رہی ہو یا اٹھا کے لے چلوں؟ پریشے احسن جو توجہ سے اس کی بات سن رہی تھی اچانک سوال پہ ہڑبڑا کے کھڑی ہو گئی۔ مبادہ وہ لفظوں کو عملی جامہ نہ پہنا دے۔ وہ اذہان سے پہلے کمرے سے نکل گئی تھی، مگر پھر جھجک کے قدم رک گئے۔ چند قدموں کا فاصلہ طے کرنا دشوار لگ رہا تھا۔ شادی نکاح کو لے کر ہر لڑکی کی طرح اس کے بھی کئی ارمان تھے، مگر جو ہوا وہ غیر متوقع تھا۔ اسے اس طرح رخصت ہونا پڑے گا اس نے کبھی سوچا نہیں تھا۔ نہ ہاتھوں میں مہندی لگی تھی، نہ ابتن ملا گیا تھا، نہ اس نے عروسی لباس پہنا، نہ سنگھار ہوا۔ وہ معمول کے حلیے میں کھڑی تھی۔ اس کی جھجک کو دیکھ کے اذہان حیدر نے نرمی سے اس کی ہتھیلی تھام لی اور ساتھ چلنے لگا۔ چند قدموں کا فاصلہ طے کر کے اذہان نے اپنے کمرے کا دروازہ کھولا، بازوؤں سے تھام کر پریشے کو آگے کیا۔ دروازہ کھلتے ہی دل فریب مہک نے استقبال کیا تھا۔ موم بتیوں کی روشنی کمرے کے ماحول کو خوابناک بنا رہی تھی۔ بحیثیت بیوی پہلی بار کمرے میں آئی ہو، کمرہ تمہارے شایان شان سجا تو نہیں سکا کہ وقت قلیل تھا۔ اذہان حیدر نے اسے بیڈ پہ بٹھا دیا، خود مقابل بیٹھ گیا۔ سائڈ دراز سے ایک کارڈ اور مخملی کیس نکال کر پریشے احسن کے حوالے کیا۔ شوہر نامدار کی طرف سے پہلا تحفہ قبول کرو، وہ شوخی سے کہہ رہا تھا۔ پریشے کو بے طرح شرم محسوس ہو رہی تھی۔ اس نے کارڈ کھول کر دیکھا۔ میری زندگی میں آنے کے لیے شکریہ، خوبصورت عبارت میں درج تھا۔ ساتھ ہی اذہان نے عبارت زیر لب دہرائی۔ پریشے اس صورتحال سے کچھ حواس باختہ ہونے لگی تھی۔ مخملی ڈبہ کھول کر اذہان نے اس میں سے خوبصورت لاکٹ سے مزین چین نکالا اور اس کی گردن کی زینت بنانے لگا۔ پریشے نے بکھرے بالوں کو سمیٹ کے ایک طرف کیا۔ پسند آیا؟ بہت خوبصورت ہے۔ وہ لاکٹ چھو کر سراہ رہی تھی۔ اذہان حیدر نے اس کے دونوں ہاتھ تھام لیے۔ پریشے، میں جانتا ہوں جو ہوا وہ بہت اچانک ہوا، تم اس کے لیے ذہنی طور پہ تیار نہیں ہوگی، لیکن تمہیں اپنے پاس بلانے کے علاوہ میرے پاس اور کوئی راستہ نہیں تھا۔ وہ خاموشی سے اس کی دھیمی سرگوشی سن رہی تھی۔
اس بلاوے کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ ہم آج سے کوئی ریلیشن شروع کریں، نہیں، جب تم کہو گی، جس دن کہو گی، اسی وقت سے ہمارا رشتہ شروع ہوگا۔ اس کے ہاتھوں کی حدت اور سرگوشی پہ پریشے کو کسی قدر سکون محسوس ہوا، ورنہ دھڑکنیں متحوش ہو گئی تھیں۔ ٹیک یور ٹائم، تب تک تم یہیں رہو گی، میرے سامنے، میرے پاس۔ جب کہو گی شادی ارینج ہوگی، اپٹن، مہندی، عروسی جوڑا، تم بھی ویسی دلہن بنو گی جیسا تم نے تصور کیا ہوگا یا جیسا میں تمہیں دیکھنا چاہتا ہوں۔ پریشے احسن بے ساختہ اسے دیکھنے لگی تھی۔ پریشے دل سے اس کی مزید معترف ہونے لگی تھی۔ وہ کیسے جان گیا تھا کہ ایک خلش لیے وہ اس کے کمرے میں داخل ہوئی تھی۔ میں بس تمہیں خوش دیکھنا چاہتا ہوں، میرے لیے اتنا کافی ہے کہ تم مجھ سے محبت کرتی ہو اور میری بیوی ہو۔ پریشے کی نظروں میں عقیدت کے رنگ جھلکنے لگے تھے۔ اس کی ساری محرومیاں، گلے شکوے چہرے پہ آ گئے تھے۔ وہ جانتا تھا وہ خود کو کتنا اکیلا محسوس کرتی ہے۔ ساری رات دیکھتی رہو گی یا سونے کا بھی ارادہ ہے؟ اس کی پرنم پیشانی پہ اپنا لمس چھوڑا۔ بارے حیا سے اس کی پلکیں جھک گئیں۔ وہ مسکرا کر بیڈ کی دوسری طرف چلا گیا۔ بیڈ کے سرانے بے شمار کشنز لگے ہوئے تھے جنہیں اٹھا کر اس نے دونوں سروں کے بیچ میں کشن سے لمبی لائن بنا دی۔ یہ میرا پورشن اور یہ تمہارا۔ اس نے دونوں سروں کی طرف اشارہ کیا۔ وہ اسے تکتی رہی جو اپنی جگہ پر لیٹ چکا تھا۔ بالوں کا آبشار پریشے کے آدھے چہرے کو کور کر چکا تھا۔ وہ محویت سے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ یہ آہنی دیوار کب گراؤ گی؟ یہ فیصلہ تم پہ چھوڑتا ہوں۔ اس نے ایک نظر اسے دیکھا، پھر شرما کر اپنی جگہ پہ تکیہ ٹھیک کر کے لیٹ گئی۔ مجھے حیرت ہے آپی کہ آپ نے اتنی خاموشی سے یہ سب ہونے دیا۔ حمیرہ سحرش پہ برہم تھی تو کیا کرتی؟ اولاد سے ہاتھ دھو لیتی۔ سحرش سخت جھنجھلائی ہوئی لگ رہی تھی، نفرت کا اظہار کرتی رہیں اور پریشے کو بہو بھی بنا لیا۔ حمیرہ کا گلہ کم نہیں ہو رہا تھا۔ نفرت تو مجھے آج بھی ہے پریشے سے، اتنی ہی جتنی فاطمہ سے تھی۔ میری خواہش تھی تم احسن کی بیوی بنو، لیکن جب احسن فاطمہ کو بیاہ لایا تو اسی دن سے میرے دل میں فاطمہ کے لیے کدورت آ گئی۔ احسن جو میری بات پہ آنکھ بند کر کے چلتا تھا، اپنی پسند سے شادی کر کے، اس نے میری حاکمانہ فطرت کو نیچا دکھایا تھا۔ وہ دن اور آج کا دن، فاطمہ سے نفرت برقرار ہے۔ گو اسے راستے سے ہٹنے میں ٹائم لگا، مگر دیکھ لو میں نے اپنی ضد پوری کر ہی لی۔ تمہیں احسن کی بیوی بنا کے ہی دم لیا۔ سحرش کے لہجے میں فتح کا رنگ آیا۔ کیا فائدہ اس عمر میں شادی کا؟ الٹا تماشا ہی لگا ہوا ہے میرا۔ حمیرہ اپنے بچوں کے ہاتھوں ذلت پہ افسوس کرنے لگی۔ وہ نادان ہے۔ جب احسن کی کروڑوں کی پراپرٹی کا احساس ہوگا تب تمہارے عمل کو سراہیں گے۔ ٹٹ پنجی شوہر سے تمہیں ساری عمر کیا ملا؟ یہاں سب تمہارا اور تمہارے بچوں کا ہو جائے گا۔ سحرش کی دور اندیشی پہ حمیرہ کا غم کچھ غلط ہوا، لیکن اب یہ سوچنا ہے کہ پریشے کو کیسے اذہان کی زندگی سے نکالا جائے۔ سحرش کی پرسوچ آواز آئی۔ لمحہ بھر کے لیے لاؤنج میں سناٹا چھا گیا، لیکن یہ سناٹا کسی کے لیے طوفان بن گیا۔ احسن صاحب پہ ساری گرہیں کھل گئی تھیں۔ ماں باپ کے انتقال کے بعد انہوں نے حیدر صاحب اور سحرش کو ماں باپ کا درجہ دیا تھا، لیکن سحرش نے ساری زندگی محبت کا ناٹک کیا۔ وہ فاطمہ کے ساتھ بہت خوش تھے۔ ان کی چھوٹی سی دنیا تھی، فاطمہ اور پریشے، لیکن فاطمہ کے جاتے ہی پریشے بھی ان کی نظروں سے اوجھل ہو گئی تھی۔ وہ فاطمہ اور ان کے خون سے بدگمان ہو گئے تھے، لیکن اذہان حیدر نے جس طرح پریشے سے نکاح کی بات کر کے انہیں احساس دلایا تھا، وہ حمیرہ کے ذہن سے ہٹ کر سوچنے لگے تھے، اور اب ان دونوں بہنوں کی پلاننگ سن کے انہیں خود پہ کنٹرول رکھنا مشکل لگ رہا تھا۔ وہ جذبات میں آ کر کوئی حماقت نہیں کرنا چاہتے تھے، وہ ساری صورتحال کو باریکی سے جانچ رہے تھے۔ حمیرہ کی چلاک فطرت بھی ان پہ کھل گئی تھی تو سحرش بھی اپنے مقام سے نیچے آ گئی تھی۔ انہیں فاطمہ بے طرح یاد آ رہی تھیں، جانے وہ کہاں تھیں، کس حال میں تھیں۔ وہ کردار کی کمزور نہیں تھیں کہ کسی کے ساتھ بھاگ جاتی۔ پھر کیا کڑی تھی جو مل نہیں رہی تھی؟ فاطمہ کا وہ خط آج بھی انہیں یاد تھا، کچھ تھا جس کی انہیں کھوج لگانی تھی۔ مسلسل بجتے الارم سے اس کی آنکھ کھلی۔ آنکھ کھلتے ایک پل کو سمجھ نہیں آیا کہ وہ کہاں ہے، مگر جب بیڈ کے دوسرے سرے پہ سوئے اذہان حیدر پہ نظر پڑی تو اسے سب یاد آ گیا۔ ٹائم پیس مسلسل شور کر رہا تھا۔ اذہان کی نیند ڈسٹرب نہ ہو اس خیال سے اس نے اٹھ کر ٹائم پیس بند کرنا چاہا،
مگر اذہان کی نیند ڈسٹرب ہو چکی تھی۔ شاید تبھی کروٹ بدلنے لگا اور ٹائم پیس اٹھانے کے چکر میں اونچی ہوتی پریش احسن اذہان حیدر کی گرفت میں آ گئی۔ بازو پہ بوجھ محسوس کرتے اذہان نے پٹ سے شرارتی بچے کی طرح آنکھیں کھول دیں۔ پریشے کو بازو کے حلقے میں دیکھ کے اس کے لبوں پہ مسکراہٹ پھیل گئی۔ اتنی جلدی تھی آئینی دیوار گرانے کی؟ بکھرے کشنز کی طرف اشارہ کرتے شرارت سے پوچھ رہا تھا۔ چہرے پہ آئے بالوں کو پیچھے کرتی پریشے سٹ پٹا گئی۔ میں الارم بند کرنے لگی تھی تو جھکی نظروں سے وہ فقط اتنا ہی بول سکی، اچھا بہانہ ہے۔ چھیڑنے لگا۔ پریشے نے اس کا بازو ہٹایا اور اٹھ بیٹھی۔ تکیا پشت سے لگاتے اذہان بھی اٹھ بیٹھا۔ اس نے ٹائم پیس اٹھا کر مسلسل بجتے الارم کا گلا دبایا۔ اٹھ جاؤ ورنہ آفس کے لیے دیر ہو جائے گی، پریشے نے بکھرے بال سمیٹتے ہوئے کہا۔ کمال کی بیوی ہو، بیویاں شوہر کو آفس جانے سے روکتی ہیں تاکہ ان کے ساتھ ٹائم سپینڈ کریں، اور ایک تم ہو جو آفس بھیجنے کی بات کر رہی ہو۔ اس کی شوخی سے کہی بات پہ پریشے نے بال سمیٹ کر کیچر میں قید کرتے اسے مصنوعی خفگی سے دیکھا۔ جی، بعد میں وہی عورتیں نکمے شوہر کا رونا روتی ہیں۔ وہ بے ساختہ ہنسا تھا۔ رہنے دو نا، کھلے اچھے لگتے ہیں۔ اذہان نے ہاتھ بڑھا کر کیچر اس کے ہاتھ سے لے لیا تھا۔ اس کے ہاتھ بھی نیچے کر دیے تو بال بکھر گئے۔ پریشے کے چہرے پہ حیا کا رنگ آ گیا۔ وہ دلچسپی سے دیکھنے لگا۔ پریشے اٹھ کر وارڈروب تک آئی، پٹ کھولے وہ اذہان کے کپڑے دیکھنے لگی۔ اذہان بھی اٹھ کر اس کے پیچھے آ کھڑا ہوا۔ کون سے کپڑے نکالوں؟ تھوڑی اس کے شانے پہ رکھتے وہ بازو کا حلقہ اس کے گرد کر چکا تھا۔ جو دل کرے، کان کے قریب ہولے سے سرگوشی کی۔ پریشے اس کی قربت اور لمس سے سمٹتی جا رہی تھی۔ یہ ٹھیک ہے، ہینگر نکال کر اس کے سامنے کیا۔ نہیں، اس میں بہت اچھا لگتا ہوں۔ کسی کو اچھا لگ گیا تو تمہیں مسئلہ ہوگا، وہ شوخی سے کہتا اپنے سر کے ساتھ اس کے سر کو ہولے ہولے گردش دے رہا تھا۔ لگتے رہو، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، پریشے نے لاپرواہی سے کہا۔ اذہان نے اس کے شانے تھام کر گھما کر اس کا رخ اپنی طرف کیا۔ بس اتنی جلدی اپنا بیان تبدیل کر لیا؟ مسکراتے ہوئے حیرانی سے کہا۔ اب تم میرے جو ہو گئے ہو، وہ نظریں جھکا کے کہہ گئی۔ اوئے ہوئے، اس کی شوخی پہ پریشے نے اسے دھکیلا تھا۔ So very عزیز listeners, this was the end of first mega episode. Hope that you like it. Next episode اس کا last ہوگا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیے گا، because that's how you can encourage me. And that's the only kind of support and encouragement which I want from all of you. اللہ حافظ.